why is it like every single day, you know, either a video is getting leaked or maybe there's like some new serial coming out or every second day मतलब ऐसा कुछ हो रहा है. तो ये अभी recent development है, मतलब आप समझ लो कि कुछ पिछले अरसे में ऐसा हो रहा है. So इंशाल्लाह मैंने कहा चलो आप लोगों से बुला के आज इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि ये जो मीडिया की अंदर जो फहाशी का लेवल है, आपको क्या लगता है ये बढ़ रहा है या कंसिस्टेंट है या डिक्लाइन पे है? At one side you will see कि they are just pushing, you know, ये मतलब इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ना कोई लिमिट्स हैं, लेकिन at the other side when videos get leaked, you know, तो फिर आपको पता चलता है कि वहाँ पे तो शूटिंग हो रही है और ड्रामास चल रहे हैं, बट इन रियल लाइफ दिस इज हैपनिंग अंडर द कार्पेट. अच्छा, ये जो वीडियोस लीक होती हैं इसके बारे में मेरा कुछ शदीद एतराज़ है, और वो एतराज़ ये है कि देखो एक तो वीडियो लीक होगी, मतलब किसी की भी वीडियो लीक हुई है, ठीक है ना, उसमें अक्सर दिखाते हैं कि बहुत नाजेबा हरकतें जारी बातें हुई हैं तभी तो लीक हुई है ना, वरना किसी की नॉर्मल सी वीडियो लीक हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है. अच्छा, होता क्या है कि किसी की वीडियो लीक हुई है उसमें 4-5 और लोग भी रगड़े जाते हैं जिनके बारे में स्पेक्युलेट किया जाता है कि वो भी इस वीडियो में शामिल थे. सही बात है. तो इसके बारे में ये उमर भाई से मैं चस्का पार्टी होती है जो अपना, यू नो, द अदर डे उमर भाई गरीदा फारूकी वाज ट्रेंडिंग, राइट, यू नो, फॉर सम रीजन. ये जो आपने अभी बात की है, मैं इसके बारे में सोच रहा था कि हमारी सोसाइटी या जब से ये इंटरनेट की फरावानी हुई है ना, बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्क, ये मीडिया और ये जो मोबाइल आपकी जेब में है, मैंने ये देखा है कि वो जो कुरान में आयात है ना, कुछ अहकामात हैं कि एक मोमिन को वैसे ही बहुत जिम्मेदार होना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में. उस जिम्मेदारी का ये तकाजा है कि उसके पास कोई खबर आती है वो उसको एकदम एज इट इज़ आगे एकदम से, वो बड़ी एक्साइटिंग खबर है, उसमें कोई बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है, एकदम से पकड़ा और ऐसे शेयर दबा दिया, या किसी को बुलाया, ओ ये तुम्हें पता है, उसका सुने. ये वाला जो एटीट्यूड है ना हमारे बहुत ज़्यादा आम हो गया है. और वही बात वही आती है, फिर मेन वजह है कुरान से, दीन से दूरी. पता ही नहीं है हमें अल्लाह ताला ने हमें कितना सीरियसली इस मैटर को लेकर, मतलब इट इज हराम एक्चुअली कि आप किसी के बारे में जब आपको खबर आई है, आपने एक तो ये ना कि आपने आता है ना कि आप उसको नशर ना करें. आपको एक खबर आई है किसी फासिक की तरफ से, कहीं से रैंडमली खबर आ गई है, आपने उसको वेरीफाई नहीं किया. आपके पास होता क्या असल में ना, लोग मीडिया पे ट्रायल कर देते हैं, सोशल मीडिया ट्रायल हो रहा होता है, किसी बंदे को पकड़ के हैशटैग भी लगा दिया. देखिए गरीदा फारूकी के साथ हमारा जो इख्तिलाफ है वो अपनी जगह पे, जब वो हूद बॉय वाला वो जो हम लोगों ने उस पर भी एपिसोड कर चुके हैं, उस शो को आप उठा के देखें, वो गरीदा फारूकी के शो पे ही हूद बॉय साहब बैठे हुए थे ना, तो उस पे गरीदा फारूकी एंड हूद बॉय वर ऑन द सेम पेज, राइट. सो हमारे उनसे इख्तिलाफात हैं, वो जो बात थी, बट जस्टिस हैज टू बी डन. एंड बात ये कि अगर आपका किसी से कितना भी इख्तिलाफ हो, आप किसी को बैश नहीं कर सकते ऑन प्योर स्पेकुलेशन, जहां पे आपको यकीनी एविडेंस नहीं है. एक नॉर्मल उड़ती खबर आई है, लोगों ने हैशटैग बना दिया इसलिए क्योंकि जी उनकी पैंट्स जो है ना, वो उनकी दूसरी जो वीडियो में, जो लीक वीडियो में जो पैंट्स हैं उनसे मैच कर रही हैं. और ये कोई स्पॉन्टेनियस चीज नहीं है वैसे भाई, मतलब somebody had to think on this and then make some comparison. गैर जिम्मेदाराना रवैये की हद है. यानी इतना ज्यादा मैंने देखा कि अंबार लगा हुआ है वीडियोस का. यूट्यूब पे आप खोलें, आप लिखें जस्ट गरीदा फारूकी या जुबैर उमर, ये मतलब लीक वीडियो लिखें, आपको अंबार एक मिल जाएगा. और उसमें कुछ ने कुछ कहा है कि यूं स्पेकुलेट किया जा रहा है, और कुछ ने तो सीधा कहा है. उन्होंने पहना भी ये हुआ था, वो उस दिन मीटिंग के लिए गई हुई थी, वो उस दिन इंटरव्यू के लिए गई हुई थी गवर्नर हाउस. अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आई जस्ट वांट टू quote this ayah which everybody knows but I want to re-quote it because Quran should be re-quoted for hikmah. ये सूरत निसा आयत नंबर 83 है, 83. और जब इनके पास अमन या खौफ की खबर पहुंचती है, इसमें खैर एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है इसलिए अमन या खौफ की, लेकिन इन जनरल अगर आप इस देखें ना हुक्म को आगे, तो वो इसे एकदम मशहूर कर देते हैं. और अगर इसको पैगंबर और अपने सरदारों उलुल अम्र का लफ्ज़ है वहाँ पे के पास पहुंचाते तो तहकीक करने वाले इसकी तहकीक कर लेते. ये अल्लाह फरमा रहे हैं, कितनी समझ आने वाली बात है. और अगर तुम पर खुदा का फजल और इसकी मेहरबानी ना होती तो चंद अशखास के सिवा सब शैतान के पैरोकार हो जाते. अल्लाह ताला ने यानी कि बताया फौरन गुमराही में चले जाते तुम. और एक और जगह पे अल्लाह फरमा रहे हैं सूरत नूर में, ये वैसे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के वो जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जिसमें नबी से बड़ा दुखी थे उस हवाले से, लेकिन जनरल गाइडेंस भी है ना हमारे लिए. बी होल्ड यू रिसीव्ड इट ऑन योर टंग्स एंड सेड आउट of your mouth things which you had no knowledge of and you thought it to be a light matter while it was most serious in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says, Allah ta'ala हमें बता रहे हैं कि तुम चीज़ों को कई दफ़ा बहुत लाइट लेके कह जाते हो, अल्लाह को वो बहुत हैवी लगी होती है चीज़. असल में मैं आपको बताऊं और भाई, ये जो सूरह नूर की भी आयत है, देखो जो एक जानी की सज़ा है ना, अगर जानी जो है वो
زنا کے اندر پکڑا جاتا ہے اور اس کے اوپر کیس ہوتا ہے اور وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو 100 کوڑے ہیں اگر وہ انمیرڈ ہے, رائٹ. اور اچھا اب اگر نہ ثابت ہو تو پھر 80 کوڑے اس کو ہیں جو الزام لگا رہے ہیں. سو ناؤ فار ایگزامپل اگر آپ کسی کے بارے میں دیکھو, آپ کا کسی سے اختلاف ہے, آئیڈیالوجیکل اختلاف ہے, جو بھی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, بٹ اگر آپ کسی پہ یہ رولنگ لگا رہے ہیں نا کہ جی یہ شخص جو ہے یہ زانی ہے یا زانیہ ہے, اور اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے تو برائے مہربانی پھر 80 کوڑے آپ کے بنتے ہیں اگر آپ پروف نہیں لے کے آ سکتے. اور یہ اس قسم کا جو ایویڈنس ہے یہ ایویڈنس نہیں ہے, بیکاز دیٹس نتھنگ. آپ نے کسی کی ایون اسلام میں یہ میٹر مطلب اتنا سنگین ہے کہ آپ کی جو ہے وہ سمپل گواہی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہ 4 گواہ لے کے آئیں گے, وہ بھی جنہوں نے آئی وٹنس ہو, جو پروسیس دیکھا ہو بڑا ڈیپلی, یو نو, اتنا آسان نہیں ہے. بیسیکلی جنہوں نے ایکٹ کو دیکھا ہو, جنہوں نے پرٹیکولر ایکٹ کو, یہ نہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کھٹے جاتے ہوئے کمرے میں گئے تھے اور باہر آئے تھے, یہ ایویڈنس نہیں ہے. You have to have seen the act itself. I mean, so irresponsible have we become. یعنی کہ ہم جسٹ دیکھتے ہیں کپڑے شپڑے کوئی لگا میچ کر رہے ہیں, پتہ نہیں ایسے ہی اٹھا کے اتنی بڑی بات کر دی ایک شادی شدہ خاتون کے بارے میں. پھر وہی بات قطع نظر اختلافات ہمارے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی برا بندہ ہے یا کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے تو اب آپ اس کے بارے میں جو چاہے مرضی شروع کر دیں. اور اصل میں بھائی پتہ ہے گند اتنا زیادہ ہو چکا ہے, when I was scrolling down تو you could easily see کہ اتنی زیادہ پکچر جو تھیں وہ تو فوٹو شاپ تھیں. آج کل فوٹو شاپ کرنا کیا مشکل ہے, بہت ایزی ہے, بلکہ وہ ڈیپ فیک ویڈیوز جو ہیں اس میں تو آپ چہرہ بھی بدل کے بندے کا لگا دیتے ہیں. مطلب ابھی وہ ایک پکچر میں نے یہ بھی دیکھی کہ وہ اقرار الحسن اور وہ یاسر شامی بیٹھے ہوئے, اور درمیان میں جو خاتون ہے اس کا جو پجامہ ہے اس کا کلر انہوں نے چینج کر دیا, وہی والا لگا دیا اور شکل لگا دی. میں نے بھی دیکھا ہے یار, لوگ ہمارے بہت فنکار ہیں. ویسے میں یہاں پہ نا ایک اور پرسپیکٹیو بھی رکھنا چاہوں گا کہ ہم اصل میں نا لوگ ہی بڑے گندے ہو گئے. میڈیا تو کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, میڈیا کو تو ہم بولتے بھی ہیں اور وہ تو لوگوں کی برین واشنگ کے اندر ایک رول ادا کر ہی رہے ہیں جو کہ کنسسٹنٹلی کر رہے ہیں. اور اس کے اندر سبحان اللہ سب سے ایک سٹل چیز مجھے نظر آتی ہے نا تھرو آؤٹ مائی لائف, میں نے دیکھا ہے, حالانکہ چلو ہماری تو عمر ہی کم ہے, اس سے آپ بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں, کوئی پرانا میڈیا اٹھا کے دیکھتے ہیں, کوئی کانٹینٹ اٹھا کے دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ موویز ہیں, چاہے وہ ڈراماز ہیں, چاہے وہ نیوز چینلز ہیں, ہر چیز کے اندر نا بڑے سٹل طریقے سے بے حیائی کو جو ہے نا وہ انسرٹ کیا جا رہا ہے. پہلے نہیں تھی, پہلے بہت کم تھی, یعنی یہاں تک کہ آپ اگر نیوز کاسٹر ہوتے تھے پہلے مرد ہوتے تھے, خواتین نیوز کاسٹر آ گئی, ٹھیک ہے, ناٹ سینگ کہ ان کو کام نہیں کرنا چاہیے, اگین وہ ایک اور بحث شروع ہوتی ہے لبرلزم اور فیمنزم کے چکر میں. وہ کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کو کہنا یہی چاہ رہا ہوں میں, اصل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میری اپنی فیملی ہوتی تو آئی ووڈ نیور ہیو لائک دیم ٹو بی دیئر اینڈ یو نو ریڈ دا نیوز فار سم ون, ٹھیک ہے. لیکن خیر یہ دس از اندر ٹاپک. آپ دیکھیں گے ان کے کپڑے, جو خواتین آتی تھی ان کے کپڑے دیکھیں, وہ باقاعدہ اپنے ایک جو ہے نا وہ انہوں نے اسکارف پہنا ہوتا تھا, اور کیا کہتے ہیں obviously فیس نہیں کورا لیکن پورا اسکارف پہنا ہوتا, دوپٹہ بال نظر نہیں آتے تھے. عشرت فاطمہ, بالکل بالکل. اور اب آپ دیکھیں, اب آپ نیوز چینل لگائیں گے تو آپ کو بڑے آہستہ آہستہ پہلے کب وہ دوپٹہ اترا, پھر وہ ہیئر اسٹائل بننے شروع ہوئے, پھر وہ میک اپ تیز ہونے شروع ہوئے, پھر وہ کپڑے ٹائٹ ہونے شروع ہوئے, پھر دوپٹہ غائب ہو گیا. نہیں کرتے تھے, یو ریممبر ایگزیکٹلی, ہم پورے اس میں دیکھا کرتے بہت سیریس ہنستے نہیں تھے, اور ایٹ دی اینڈ جب وہ ختم ہوتا تھا تو می بی سم ٹائمز دے وڈ it was a big deal, it was a big deal, I remember ایسے ہی. اور یہاں تک یاد ہے کہ ہمارے پیرنٹس اگر ایک اسکرین کے اوپر ایک مرد عورت کو اکیلے اگر ہو جائے نا وہ, تو کہتے ہیں چلو بیٹا کمرے سے اٹھ کے چلے جاؤ, اب آپ نکلیں یہاں سے, اب آپ کا کام ختم ہو گیا یہاں پہ. ایکچولی آپ ہمارے تو میڈیا کو چھوڑیں, ایون انگلینڈ میں بھی up till the 70s and maybe early 80s میں بھی it was not okay even in British television to show a man and woman in a bed together, even if they were sitting on a bed together. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ anything else, just husband wife ہیں, ایک بستر پہ بیٹھا ہوا ہے, دوسری بھی بستر پہ بیٹھی ہوئی ہے, یہ بھی دکھانا صحیح نہیں تھا, بیکاز وہاں سوشل نارمس کچھ اور تھے. ایشو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ایک گریجول اسٹریٹجی, جس کو نوم چومسکی جو ہے نا اپنی بک مینوفیکچرنگ کنسنٹ میں گریجول اسٹریٹجی کہتا ہے کہ ہاؤ دا میڈیا انفلوئنسز یو, وہ ایک دم سے نہیں کرتا. اب ایک دم سے کریں گے تو وہ شاک ویلی ہوگا, لوگ ایک دم سے ریجیکٹ کر دیں گے, لیکن یو ہیو ٹو ڈو اٹ سو سلولی, سو گریجولی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے ہوا کیا ہے. اور 10 years دے دیں, 15 سال دے دیں, 20 سال دے دیں, جس میں یہ پورا ٹرانسفارمیشن کا پروسیس ہوتا ہے, ویئر بائی یو کنڈیشن پیپل in this duration of time. مجھے مشکل بات یہ لگ رہی ہے کہ ایٹ ون سائڈ یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے ٹی وی پہ اور بڑا نارمل ہے, مطلب ہماری سوسائٹی میں چیزیں بہت نارملی دیکھی جاتی ہیں اب, ٹھیک ہے, بٹ when in real life people are caught in such situations تو وہ ایک پورا ایک ہوا بنا دیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کو نارمل نہیں لگتا. یہ کیا چکر ہے یار؟ ہاں یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, ویسے بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ٹی وی پہ ہم دکھاتے ہیں, ٹی وی پہ ہم یہی گند دکھا رہے ہوتے ہیں, جب یہ ریئل لائف میں ہو جاتا ہے کہتے ہیں ہو ہائی یہ کیا ہو گیا. حالانکہ چلو ٹھیک ہے, both are wrong, we don't say کہ ایک پہ ہو ہائی ہونا چاہیے, ایک پہ نہیں, لیکن آپ جو میڈیا پہ دکھا رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ شرم نہیں آ رہی ہوتی. جب ان کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ یار آپ کے ڈراماز کی اور فلمز کی سٹوری آپ دیکھ لیں کہ یار وہ بچہ بیوہ سے اس لیے شادی کر رہا ہے کہ اس کی چھوٹی بچی پہ ایکچولی اس کی نظر ہے, اس طرح کے ڈرامے ہیں,
تو انہیں کہا جاتا ہے کہ یار ہم اویئرنیس پھیلا رہے ہیں, یہ پرابلم ہماری سوسائٹی میں آلریڈی موجود ہے, ہم اس کو لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہیں, یہ کہا جاتا ہے. جبکہ ریئلٹی میں جب ایسے ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو میں کچھ ایگزامپلس دے دوں آپ لوگوں کو, میں کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں اور پھر ان کو ڈسکس کرتے ہیں, بیکاز آئی وانٹ کہ ہم کچھ اسپیسیفک چیزوں کے اوپر بات کریں, خاص طور پہ جو ابھی ریسنٹلی میری نظر سے گزری ہیں, شاید آپ لوگوں کو پتا ہو, اللہ عالم. ایک تو یہ جو مارننگ شوز ہیں, برائے مہربانی مجھے یہ سمجھا دیں کہ مارننگ شوز کا مقصد کیا ہوتا ہے. کیا مارننگ شوز کا مقصد, مطلب فرسٹ اس کو بھی چھوڑیں, اسے بھی بیسک سوال پوچھتا ہوں, وہ یہ کہ مارننگ شوز کی ڈیموگرافک آڈینس کیا ہے, ہو واچز مارننگ شوز. مرد تو نہیں دیکھتے, مرد تو کام پہ گئے ہوتے ہیں عام طور پہ, عمومی طور پہ, ٹھیک ہے, جو ورکنگ پروفیشنل خواتین ہوں گی وہ بھی نہیں دیکھتی ہوں گی. تو پھر مارننگ شوز کون دیکھ رہا ہے, ہاؤس وائف دیکھ رہی ہیں, جو ہے نا گھر کی خواتین, کیونکہ ان کا ٹائمنگ کیا ہوتا ہے, آئی تھنک 9 سے 12 ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے, 9 سے 11 ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو حیدر ماشاءاللہ بڑا اپڈیٹڈ ہے اس معاملے میں, ٹھیک ہے, کوٹلی ستیاں زندہ باد, ماشاءاللہ تبارک اللہ. تو دیکھیں ایک تو اس کی جو ڈیموگرافک ہے وہ ہاؤس وائفز ہیں, یا وہ خواتین جو کہ گھروں میں ہیں, مائیں ہیں, دادیاں ہیں, نانی ہیں, وہ دیکھ رہی ہیں. اچھا, ان کو آپ کیا دکھا رہے ہیں, آپ اس میں شادی بیاہ دکھا رہے ہیں, آپ اس کے اندر ان کو بتا رہے ہیں کہ جی دس از امپورٹنٹ کہ وہاں پہ شادی کا فنکشن ہو, مہندی ہو, ناچنا گانا ہو, وہ جتنا بھی مٹیریلزم ہماری شادیوں میں گھس گیا ہے, یعنی وی ہیو لاسٹ دی ایسنس آف میرج. اینڈ ویڈنگ پلاننگ کا جو ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اس میں اور بھی کوٹ اینڈ کوٹ سوشل ایشوز پہ بات ہوتی ہے, بٹ وہ کوئی ریئل سولوشن نہیں ہوتا. وہ بس ایک معاملہ کھڑا کر دیا, لوگوں کو پاکستان سے متنفر کیا, اور اس کے بعد سولوشن کوئی نہیں دیتے. اور پھر اب تو جو ریسنٹ ویڈیو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, جگن کیا نام ہے ان کا, جگن کاظمی, یہ ریئل نام ہے کاظم. اوکے, سو از دس اے ریئل نیم اور از دس اے نک نیم؟ It's the morning show name. Okay, fine. So anyway, so یہ جو شو ہے اس کا ایک کلپ آیا, مجھے بھی لوگوں نے شیئر کیا, اینڈ اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ دیر آر ہسبینڈ اینڈ وائف, اور واللہ عالم, بیکاز وی ڈونٹ نو کہ ان کے نکاح نامے چیک ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے, یا وہ کیا سسٹم تھا, بٹ دیر آر کپلز کوٹ اینڈ کوٹ, ٹھیک ہے, even if they're married people. چلو ایون اف دے آر میرڈ, دے آر بیسکلی آسکڈ ٹو ایٹ این ایپل ٹوگیدر. ایک پرانے زمانے میں نا لیڈی اینڈ دا ٹرمپ کارٹون آیا تھا, اچھا پرانا تھا, لیڈی اینڈ دا ٹرمپ, اس میں وہ بس سین تھا جہاں پہ دے آر ایٹنگ اسپیگیٹی ٹوگیدر, ٹھیک ہے, اینڈ وہ جو نا اسپیگیٹی کھاتے کھاتے دے کس ایچ ادر, رائٹ. اینڈ سو میں بات کر رہا ہوں اس زمانے کی جہاں یہ سین بھی نا ہم لوگ تھوڑا شرما گئے تھے کہ مطلب یار یہ کیا ہو رہا ہے, حالانکہ وہ کتے دکھائے تھے انہوں نے, دے شوڈ لائک ڈاگز اینڈ پپیز بیسکلی ڈوئنگ دس, رائٹ. سو ایون دین وی نیو کہ دیر از اے میل اینڈ اے فیمیل اینڈ دس از ناٹ اپروپریٹ, ایون ایز کڈز وی نیو دیٹ. بٹ ناؤ آپ مارننگ شو کے اوپر وچ از سپوز ٹو بی لائک اے فیملی شو, ایوری بڈی کین واچ اٹ, امی دادی اماں سب دیکھ رہے ہیں, اور اس میں آپ یہ دکھا رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے وہی گریجویل اسٹریٹجی, یو آر ٹرائنگ ٹو ڈی سینسٹائز پیپل کہ اگر آپ کے کمرے میں بھی یہ ہو رہا ہو اور آپ کے سامنے بھی یہ ہو رہا ہو تو اتنا چندہ سرپرائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, جیسے ابھی آپ نے بھی کہا نا, جا بھائی صرف مینشن کیا, جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا کلپ نا, ان کو لگ رہا ہوگا یار میاں بیوی ایک ایپل کھا رہے ہیں, مطلب واٹ سو رانگ, واٹ سو امپورٹنٹ اباؤٹ اٹ کہ اتنی اس کو ایسے پلیٹ پہ رکھ کے بھی تو کھا سکتے ہیں نا, مطلب چھری کے ساتھ. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک دفعہ آپ اس کو, جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں نا اس کلپ کو, اور تھوڑی دیر دیکھیں, مطلب اس نیت سے کہ اس میں کیا غلط ہو رہا ہے. نہیں وہ نہ دیکھیں, میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتا. عمر بھائی کی یہ بات رد کر رہا ہوں, میں بالکل سختی سے رد کر رہا ہوں. کوئی وہ ویڈیو دوبارہ نہ دیکھے, اپنا ایمان بچائیں, اللہ سے دعا کریں, 2 رکعت نفل پڑھیں اور استغفار کریں. صحیح کہا آپ نے, میں صرف ان کو کہہ رہا ہوں جن کو اعتراض ہے ہماری باتوں میں. صحیح, اچھا. تو وہ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے وہ پکڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو, بیلنس کر رہے ہیں, اور وہ جو اوور آل سین بن رہا ہے, دیٹ از It's not decent. It's not decent. اس میں وہ سبلیمنل میسیجز ہیں, یعنی بچے اگر دیکھ رہے ہیں نا بیٹھے یہ چیز, اور اتنی دیر تک دیکھ رہے ہیں, اور وہ دکھائے رہے ہیں کہ جی یہ فن ہے یار, ایک ایپل کیونکہ اصل میں ہی از رائٹ, کیونکہ آپ کو ایپل نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, جی بہت سارے اینگلز پہ وہ دے آر لائک دس اور لائک دس, ہولڈنگ ایچ ادر, تو اٹ ڈزنٹ لک لائک دے آر ایٹنگ این ایپل. Yes, it and looks they're struggling, their both faces are struggling to get closer to each other. It looks like this. I mean, it is a bad, indecent look. اور وہ اس میں جو subliminal messages ہیں, subliminal, وہ problematic ہے اصل. اچھا, میں 2-3 اور ایگزامپل رکھ دوں, پھر ہم ان کو ساروں کو پلے کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, سو ایک اور ایگزامپل ہے, ریسنٹلی میں نے ایک ایڈ دیکھا تھا کسی آئی تھنک موبائل نیٹورک کا تھا, جس میں امی جو ہیں, مطلب ساس ہیں, میرے خیال ہے ساس ہیں, بہو کو وہ بتا رہی ہیں کہ آج کل لڑکیاں لڑکوں کو کیسے پھنسا سکتی ہیں, اور وہ ان کو بتا رہی ہیں کہ سب سے پہلے تم ایک اچھی سی تصویر, اب آئی ایم شیور آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایڈ, کہ پہلے تم اچھی سی تصویر کھینچو پٹاخہ قسم کی, اس کے اوپر جو ہے نا فلٹر شلٹر لگاؤ, اس کے بعد 3-4 میسیجز کرو, فوراً سے ڈیلیٹ کر دو, پھر اس کے بعد اس کو ایک امیج اپنا بھیجو بڑا فٹ قسم کا. کوئی دادی بتا رہی ہیں؟ نہیں, یہ لڑکی کی ساس بتا رہی ہیں, لڑکی کی ساس بتا رہی ہیں کہ
ہاں مطلب کہ ایک سینئر خاتون جو ہے جو کہ بیسکلی who is always looked on as the wise person who has been through life, you know, اور وہ گائیڈ کر رہی ہیں اپنی بہو کو کہ بیٹا تم نے اگر اس کا دل جیتنا ہے نا. اچھا اب دیکھیں دل جیتنے میں نا اب آپ نے یہ تمیز نہیں کی کہ ہسبینڈ نے وائف کا دل جیتنا یا وائف نے ہسبینڈ کا دل جیتنا یا گرل فرینڈ نے بوائے فرینڈ کا دل جیتنا. آپ کہہ رہے ہو, اور اس میں اس نے کہا ہے کہ اگر کسی مرد کا دل جیتنا ہے نا آج کل کے زمانے میں, تو میں تمہیں بتاتی ہوں کیسے کرو. اس کو واٹس ایپ پہ میسج ڈالو, 3 میسج ڈالو, ڈیلیٹ کرو, اس کے بعد اس کو ایک پٹاخہ سی تصویر اپنی کھینچو, اچھی سی سیلفی کھینچو, فلٹر شلٹر لگاؤ, اور اس کے بعد اس کو بھیجو, اور پھر دیکھو ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اینڈ سو شی از ٹیلنگ ہر بیسکلی کہ تم نے یہ کام کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, نہیں اس نے کہا اپنی ڈی پی پہ لگاؤ, یو نو آئی ہیو سین دس کلپ, اور مطلب دے آر ٹیلنگ دی ٹیکٹکس ٹو آور یوتھ سو ایزیلی. جب تم ڈیلیٹ کر دو گے نا میسیجز تو وہ بندہ جا کے تمہاری ڈی پی ضرور دیکھے گا کہ یہ کون ہے جس نے مجھے میسج کر کے ڈیلیٹ کیا. ٹیلنگ ان سچ اے پروفیشنل وے دیٹ یعنی اس طرح کے اگر آپ ہیں, آپ بہت تیز ہیں اگر آپ اس طرح کے ہیں, یعنی وہ جو آنٹی ہیں جو ساس ہیں جو بھی بنی ہوئی ہیں, وہ جس طرح سے اس کو دکھایا گیا نا وہ اتنا یعنی جو اٹریکٹیو ہے یہ جو ینگ ہماری سارے لوگ ہیں ان کے لیے کہ وہ کہتے ہیں یار دس از دا وے, دس از دا وے, دس از ہاؤ اٹ از. اور دیکھو کتنی کول آنٹی ہیں کہ وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ لڑکا پھنسانے کا آسان طریقہ کیا ہے. اور ایک اور اسی طرح ڈرامہ کا کلپ تھا, اس میں ایکٹریس جو تھی وہ میرے خیال ہے مائرہ خان تھیں, جس میں وہ ڈرامے کے کلپ میں پتہ نہیں وہ اس کی والدہ ہیں یا کیا, میں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا لیکن وہ والدہ ہی ہوں گی, پتہ نہیں یہ کون ہے, وہ ان سے پوچھ رہی ہے, مشورہ لے رہی ہے, تو کہہ رہی ہے ویسے بھی تمہارے کتنے سارے دوست ہیں, میل فرینڈز ہیں, تو کسی ایک کو پھنسا لو, اتنی کیا ٹینشن ہے تمہیں شادی کی, تمہارے اتنے سارے دوست ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو پھنسا لو, کیا ہے اس میں. اب یہ ایک دادی ہیں جن کے سفید بال ہیں, مطلب دادی ہیں یا ماں ہیں مجھے نہیں پتا ان کا کیا رول ہے اس میں, بٹ دس از اے ویری سینئر لکنگ وومن, نانی کہہ لیں چلیں, وہ بڑی ایک سینئر خاتون ہے جو مطلب ہم تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہماری نانیاں اور دادیاں ہمیں کہتی ہیں بھائی اللہ سے ڈرا کرو. ہمارے زمانے میں ایسے ڈراموں میں بھی ہاں یہی ہوتا تھا, یہ اسی ایکسپیکٹیشن کو ہی تو توڑ رہے ہیں کہ یار دس از کول ایکچولی, یعنی یوتھ کہے گا یار دس از ہاؤ ا دادی شوڈ بی. تو پہلے ہم دادیوں کو اور ماؤں کو دکھا رہے ہیں مارننگ شوز, اس کے بعد ہم انہیں کنڈیشن کر رہے ہیں ان ڈراموں کے ساتھ کہ آپ ذرا کول ہو جائیں, آپ بچیوں کو نہ کہیں کہ لڑکے پھنسانے کا سسٹم آپ سیکھیں, اور بیسکلی آپ اپنی حیا کو کمپرومائز کریں, آپ اپنی ماڈسٹی کو کمپرومائز کریں, اور اس طرح سے آپ دس از واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ اصل میں میڈیا کے اوپر اوور دا لاسٹ فیو ایئرز یو آر فائنڈنگ کہ تھیمز آر چینجنگ. فار ایگزامپل ڈراموں کی تھیمز آپ اٹھا کے دیکھیں, کسی لڑکی کو جو ہے وہ اپنے سسر کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ چل رہا ہے, یا اس کا بہنوئی کے ساتھ چل رہا ہے, یا وہ لڑکا جو ہے وہ کسی کو ریپ کر دیتا ہے, جو ہیرو ہے مووی مطلب ڈرامے کا, وہ ریپ کر کے پھر بھی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. ٹھیک ہے, سن چھپا دیا گیا اور ایگزیکٹلی لوگوں کو سکھایا کہ یہ کیسے کرنا ہے, ہاں کہ مطلب کیسے کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ ایک یعنی اللہ معاف کرے لڑکا جو ہے وہ ایک میڈ کو ریپ کرتا ہے, اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو بنا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اپنے اس گناہ کو اس طرح دھوتے ہیں کہ وہ جو اس کا بچہ ہوا ہے نا, جو میرا بچہ ہے بیسکلی, اس کا نان نفقہ میں اٹھا لیتا ہوں. تو اینڈ دے لیو ہیپیلی ایور آفٹر, نو سلیپ آن دا رسٹ ایون کہ یہ تم نے کیا کیا. دوسرا اس طرح کے ڈرامے جہاں پہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو شادی پہ اٹھا کے لے جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس اٹھانے پہ لڑکی کے باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, باپ مر جاتا ہے, اور پھر ایونچولی وہ لڑکی اس کے ساتھ سیٹل کر جاتی ہے بیکاز یو نو اس کو عشق تھا, پیار تھا, محبت تھا. مطلب مجھے آپ بتائیں واٹ کائنڈ آف میسج از دس, آپ کیا میسج دے رہے ہو. مطلب آپ اگر ایک لڑکا یہ دیکھ رہا ہے, اس کو آپ نے کیا میسج دیا, آپ نے اس کو یہ کہا ہے کہ اگر تمہارا پیار سچا ہے, اگر تم واقعی میں سچے عاشق ہو, لڑکی اٹھاؤ چاہے اس کا باپ مر جائے, اٹس اوکے, اور لڑکی بھی سیٹ ہو جائے کسی مطلب ٹھیک ہے میرا ابا مر گیا ہے, نو پرابلم, ایز لانگ ایز مجھے سچا پیار مل گیا, ابا کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے. This is the kind of messaging that we are showing through these dramas. Everything is fair in love and war. Exactly. So میرا کنسرن یہ ہے, میں پیمرا سے بھی گزارش کروں گا, میں حکومت وقت سے بھی گزارش کروں گا کہ these dramas, these films, this media, this ad content, یہ ہماری عورتیں دیکھ رہی ہیں, ہمارے بچے نوجوان دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم کیا میسیجنگ دے رہے ہیں. دیکھیں اسکول سے جو بچہ سیکھتا ہے نا وہ بہت تھوڑی چیزیں سیکھتا ہے. اسکول ویسے بھی ہم لوگ اپنا دماغ آف کر کے جا رہے ہوتے ہیں بیکاز نو بڈی از ریئلی انٹرسٹڈ ان اسکول ایکسپٹ 2-3 نرڈز جو ہوں گے. باقی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یار شغل میلہ ہے, ویسے بھی ہم لوگ بیچارے بوجھوں میں دبے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, رٹے لگا کے پاس ہوتے ہیں. تو اصل علم ہم کہاں سے سیکھتے ہیں, وہ جہاں سے ہم لوگ بالکل جس طرح یہ گلاس ہے نا, آئی ہوپ میں نے پانی پیا ہوا ہے, تو یہ گلاس ایسے ہے, ٹھیک ہے. اب یہ گلاس ریسپشن موڈ میں, اٹ از ناؤ ولنگ ٹو ریسیو. اسکول میں ہم لوگ اکثر ایسے ہوتے ہیں, وی آر ناٹ ولنگ ٹو ریسیو. آدھے بندے سو رہے ہیں, آدھے بیٹھے ہوئے, ہمارا گلاس الٹا ہوا ہے, وی آر ناٹ ریئلی ریڈی ٹو ریسیو بیکاز مے بی ٹیچر از ٹو بورنگ, دا کانٹینٹ از ناٹ ٹو آر لائکنگ, جو بھی ہے, ہمیں
पेरेंट्स ने मार पीट के स्कूल भेज दिया कि पुत्र तू इंजीनियरिंग कर, तू मेडिसिन कर. Even when they are ready to receive, वो पढ़ाया क्या जा रहा है वो पता नहीं है, you know. अब जो बंदा रिसीव करने के मूड में आ गया, क्योंकि देखो ना, now when you're on social media you're willing to receive that information. When you're watching television, especially if it's your favorite drama or program, you are completely willing to receive and you cannot argue with the television. آپ ٹیلیویژن سے بحث نہیں کر سکتے. وہاں سے اگر بتایا جا رہا ہے کہ جی لڑکا جو ہے وہ بڑا ہینڈسم لڑکا ہے لیکن اس نے کسی کا ریپ کر دیا اور ایونچولی وہ اپنی وائف کے پاس آ گیا اینڈ یو نو دے میڈ اپ اینڈ ایوری تھنگ واز پرفیکٹ. سو what kind of lesson is this? حالانکہ آن دی ادر ہینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کتنا سیریس لیا, یعنی کہ اگر ایک شادی شدہ جی اس کے لیے رجم اور پبلک میں, آئی مین اف یو think about that punishment na, you can imagine the severity of this crime. I think as far as I have analyzed, this is the most severest punishment. Maybe جلانے کی سزا سے زیادہ ہوگی, لیکن یہ سب سے زیادہ یعنی پینفل اور یعنی gruesome فیل ہونے والی پنشمنٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ the severity of that crime, a married person doing یعنی involving in fornication, in illegal relationship. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا اپوزٹ کتنا بڑا تھا اللہ کی نظر میں. یہ ایک ایکسٹریم ہے عمر بھائی. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اینڈ لگا کر رہے ہیں. ایکسٹریم یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یو نو اسٹاپنگ پیپل ہیئر کہ ٹچنگ اے نان محرم, اس کے لیے لوکنگ ایٹ اے نان محرم, چلو لوکنگ بھی ہے کہ وہ آنکھوں کا زنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ گناہ ہوتا ہے, لیکن ٹچنگ اے وومن اس بندے کے لیے بہتر ہے کہ اس کے سر میں کیل کا اور لوہے کا کیل ٹھونک دیا جائے. دس از بیٹر فار him than to touch a woman جو کہ محرم نہیں. اب آپ یہ سوچیں جیسے بھی زیادہ ایکسپلین کر رہے تھے, یہ جو ڈراموں سے فیڈ مل رہی ہے ڈے اینڈ نائٹ, یعنی 24/7 جو زیادہ انٹرسٹنگ لگتے ہیں لوگوں کو, اگر انہی میں یہ صحیح میسیجز دکھائے جاتے, کوئی ڈرامہ اس طرح کا ہو, یعنی کوئی چیز ایسی ہوتی جو پراپر طریقے سے بنائی جاتی اور بتایا جاتا کہ جی ایک ہسبینڈ اس طرح پکڑا گیا ہے اور اس کا کانشیس یا تو دکھایا جاتا کہ جی اس نے بڑا اس کو کیا, جیسے صحابہ کی ہمیں مثال ملتی ہے, ہمارے پاس روایت ہے, تو وہ اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے, یا اسلامک لا ہے اور اللہ کا لا فلفل کرتے ہوئے لوگوں نے اس کو اس کیفر کردار تک پہنچایا ہے. کتنا بڑا میسج پہنچتا, وہ جو سبلیمنلی ابزارب کر رہے ہوتے ہیں نا یوتھ بیٹھی ہوئی, ان کو یہ چیزیں پھر بعد میں یاد آتی ہیں. پرابلم کیا ہو رہا ہے, پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. یہ سارا ہونے کے بعد نا اس بندے کو اور اس کرائم کو گلوریفائی کیا گیا ایٹ دی اینڈ. پرابلم یہ ہے اگر اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے نا, اور لوگوں کو اگر ایجوکیٹ واقعتاً کرنا تھا تو یہ بتایا جاتا کہ یار اس بندے نے غلط کیا ہے اور اس کی یہ سزا ملی اور وہ گلٹی ہوا آخر میں, لیکن اس کو گلوریفائی کیا. اور یہ چیز ایک ہوتی ہے گلوریفیکیشن چیز, یہ بھی کیا جا رہا ہے, لیکن کئی دفعہ گلوریفیکیشن نہیں ہو رہی, کئی دفعہ جسٹیفیکیشن ہو رہی ہے اس چیز کی. اس کا جواز پیدا کیا جا رہا ہے کہ اگر اس نے یہ کام کیا تو اس کے پیچھے یہ ریزن ہے. اور دس از ناٹ نیو بائی دا وے. اگر ہم لبرلز کو دیکھیں گے نا تو آپ نوٹ کریں گے کہ سب سے زیادہ رونا پیٹنا اس بات کے اوپر وہی ڈالتے ہیں کہ خواتین کا ہراسمنٹ ہوگی, اور ہونا بھی چاہیے, میں کہتا ہوں بولنا چاہیے اس بات کے اوپر. لیکن جیسے ہی ہم ان لوگوں کی سزا کی بات کرتے ہیں تو ان کو سزا نہیں دینی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی انسان ہیں, ہیومن رائٹس کے خلاف ہیں, ہیومن رائٹس کے خلاف جا رہے ہیں نا بات, یعنی بیسیکلی اس کے لیے جسٹیفیکیشنز پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ اس کو سکھائیں یہ بات, آپ اس کو یہ کیا کہتے ہیں سکھائیں. اگر مثال کے طور پہ کسی بندے نے نہیں سیکھا یہ بات, اس نے کسی بندے کو رانگ کیا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس بندے کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہم نے وہ کانسیپٹ ہی ختم کر دیا ہے کہ یار رائٹ اور رانگ ختم ہو چکا ہے, سزا جزا کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی نے کچھ غلط بھی کیا تو اس کے پیچھے کچھ ریزن ہوگی, اگر کوئی صحیح بھی کر رہا ہے تو بہت بڑا کمال نہیں کر رہا, اپنے لیے کر رہا ہے. اصل میں ہیومن سائیکی ایسی ہے کہ جو کچھ بھی ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا, ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے اور ہم اپنی لائف میں اس کو کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگلے جو ہے آپ کو وہ سگریٹ بیچ دیتے ہیں, جس میں کچھ بھی نہیں ہے بلکہ نقصانات ہیں بہت زیادہ, ٹھیک ہے, عجیب عجیب کیمیکلز ہیں, وہ بیچ دیتے ہیں اچھی ایڈورٹائزمنٹ کر کے. کنسنٹ کی بات ہے نا بیچ میں, دیکھیں وہ جیسے زیادہ نے بات کی, اسکول چلتے ہوئے ہمارا کنسنٹ نہیں ہوتا بیچ میں, میکسیمم ہوگا. یہاں پہ ہمارا کنسنٹ انوالوڈ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں, ہمیں انفارچونیٹلی ایسے ہمارے فیملی میں ایسے لوگ ہیں, ہم لوگ خود اس چیز کا جو ہے نا وہ وکٹم ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم بھی اس بات میں قصوروار ہیں. ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ یار ہم جو دیکھ رہے ہیں نا شاید ہمیں اس کا افیکٹ نہیں ہوگا, ہمیں فرق نہیں پڑے گا سر. ہمیں لگتا ہے کہ جی ہم کیا کہتے ہیں پورنوگرافی دیکھ لیں, ہمیں فرق نہیں پڑے گا, باہر نکلیں گے تو وی ول بہیو ایز اے پرفیکٹلی نارمل پرسن. ہمیں لگا ہم جی ٹی اے کھیل رہے ہیں, بندوں کا قتل عام قتل و غارت کرتے رہیں, دیٹ از پرفیکٹلی فائن, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عورتوں کو لگتا ہے کہ ہم پورا دن بیٹھ کے ڈرامے دیکھیں گے, اس میں سازشیں دیکھیں گی, اس کے اندر جھوٹ فریب, اس کے اندر غیبت چغلی, دوسرے گھر تباہ کرنا دیکھتی رہیں گی, تو یہ ہم اپنی زندگی میں نہیں کریں گے. یہ لائٹ انٹرٹینمنٹ ہے یار, وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹس اونلی لائٹ انٹرٹینمنٹ. دی پرابلم جو میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں اس وقت, وہ دو پرابلمز ہیں بڑے سیویئر قسم کے ہماری ڈرامہ انڈسٹری کے اندر. پہلا پرابلم یہ ہے گناہ کو دکھانا.
ٹھیک ہے, مطلب آپ دکھا رہے ہیں کہ ہسبینڈ جو ہے نا وہ وائف کو مار رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں یار یہ تو معاشرے میں ہو رہا ہے, بٹ دیر از, میں خود تھیٹر میں رہا ہوں, میں نے خود ڈائریکشن بھی کی ہے, سب کچھ کیا, دیر از اے کلاسی وے آف شوئنگ دیز تھنگس اینڈ دین دیر از این ایکسپلسٹ وے آف شوئنگ دیز تھنگس, رائٹ. سو ایک آپ دکھا رہے ہو کہ اب آپ امیجن کرو ہر ڈرامے میں اگر آپ دکھا رہے ہو کہ ہسبینڈ ایول ہی دکھا رہے ہو, ہسبینڈ کو آپ ایول ہی دکھا رہے ہو, لیکن آپ یہ دکھا رہے ہو کہ وہ بیوی کو مارتا ہے, بیوی کو مارتا ہے, بیوی کو مارتا ہے, اس سے ہو کیا رہا ہے کہ معاشرے کے اندر وائف بیٹنگ جو ہے نا وہ ڈی سینسٹائز ہو رہی ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ سارے ہی مار رہے ہیں تو میں نے بھی اگر 2-4 لگا دی تو کیا ہوتا ہے. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کو معاف کر دے گا سوائے اس شخص کو جو گناہوں کو براڈ کاسٹ کرنے والا ہے, جو اس کی تشہیر کرتا ہے, یعنی جو کہ سن کو پبلک کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ ہمیں کہا گیا کہ اگر آپ کا دوست ہے وہ آپ کے ساتھ کنفائڈ کرتا ہے کہ یار میں نے گناہ کیا ہے, بجائے آپ اس کو براڈ کاسٹ کریں کہ یار فلانے نے فلاں کیا, یہ کیا, وہ کیا, آپ اس پہ پردے ڈالیں تاکہ اللہ آپ کے بھی گناہوں پہ پردے ڈالے. سو ایک کانسیپٹ اسلام کا یہ ہے کہ آپ گناہ کو براڈ کاسٹ نہ کریں, اس سے کیا ہوتا ہے گناہ ڈاؤن گریڈ ہوتا ہے معاشرے کے اندر. آپ کو لگتا ہے یار فار ایگزامپل زنا کی بات ہے نا, یار یہ بھی زنا کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے, میں نے بھی کر لیا تو کیا ہوگا, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. سو وہ چیز جو بہت کبیرہ گناہ تھا وہ ایک تو ڈاؤن گریڈ ہوتا ہے, پہلی بات. تو فار ایگزامپل اگر آپ نے اب کوئی بندہ کہے کہ جی میں نے ڈرامہ لکھنا ہے, میں اب کیسے دکھاؤں کہ ہسبینڈ نے وائف پہ تشدد کیا ہے, آپ دکھا سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل لڑکی جو ہے وہ کمرے میں گئی ہے, اس کا ہسبینڈ پیچھے گیا ہے, نیکسٹ سین آپ دکھا رہے ہیں وہ انٹینسو کیئر یونٹ میں گئی ہوئی ہے, یا آپ دکھا رہے ہیں کہ صبح وہ اٹھتی ہے اس کے چہرے پہ نشان پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنی کسی فرینڈ سے بات کر رہی ہے, وہ رو رہی ہے. کیا یہ ضروری ہے دکھانا کہ وہ بیلٹوں سے اس کو مار رہا ہے, اور یہ وائلنس دکھانا ضروری ہے؟ کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, آپ دیکھو ابھی ہمارے ٹین ایجرز ہیں نا, ان کو اکثر اوقات آپ کچھ کہو نا کہ جی فلاں جگہ پہ فار ایگزامپل فلسطین میں اتنے لوگ مر گئے, اتنا ہو گیا, اکثر ٹین ایجرز جن سے میرا پالا پڑا ہے وہ کہتے ہیں سو واٹ یار اتنے بندے تو میں کال آف ڈیوٹی میں مار لیتا ہوں, اتنے تو میں نے ابھی ریسنٹلی اپنے فیس بک پہ بھی شیئر کیا, اور وہ چھوٹا سا بچہ ہے, میں خیال ہے 5 سال کا ہوگا, 6 سال کا ہوگا, اور وہ کہہ رہا ہے آئی وانٹ ٹو گرو اپ ٹو بی اے مرڈرر. سو لک ایٹ ہاؤ ویڈیو گیمز اینڈ ٹی وی شوز ہیو این امپیکٹ آن چلڈرن. سو ایک تو میں پوائنٹ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ڈرامے فلمیں کانٹینٹ وہ دکھاتے ہیں جو کہ نارملائز ہو جاتا ہے. اب جس طرح آپ نے بتایا کہ جی آپ دکھا رہے ہیں کہ جی دیور بھابھی جو ہیں آپس میں گلے مل رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں, اب اس کو آپ کہیں نہیں یار آپ کی تو سوچ خراب ہے. دا پوائنٹ از آپ ایک چیز کو نارملائز کر رہے ہیں جو کہ نارملائز ہونی چاہیے نہیں. اچھا تو پہلی بات تو یہ, ایون اف یو شو سم تھنگ ان بیڈ لائٹ, وائی آر یو شوئنگ دا سین سو ایکسپلسٹلی. آپ فار ایگزامپل آپ دکھا رہے ہیں کہ جی ایک عورت کا ریپ ہو جاتا ہے, کیا پورا ریپ سین آپ اس پہ ٹی وی پہ دکھائیں گے؟ آر یو گوئنگ ٹو شو دا ہول سین فرام ایوری کیمرا اینگل, آپ دکھائیں گے کہ اس کا ریپ کیسے ہوا ہے؟ جس سمت جا رہے ہیں ان سے بعید نہیں دکھا بھی سکتے ہیں, مجھے آئی ایم شیور یہ کل کو دکھا بھی دیں گے, کیونکہ اس پہ فلمیں بھی کچھ بنی ہوئی اس میں دکھا دیتے ہیں. دا پوائنٹ از کہ اف یو وانٹ ٹو کیپ اٹ کلاسی یو ڈونٹ شو دس, یو جسٹ شو کہ معاشرے میں ایک ایول ہوا تھا اور اس بندے کو پنشمنٹ دی گئی ہے. اینڈ دیٹس مائی سیکنڈ پوائنٹ, کہ جب کوئی بندہ برا کام کرتا ہے اگر آپ اس کو پنشمنٹ نہیں دکھا رہے تو یو آر سینڈنگ ویری ویری رانگ میسجز ٹو دوز ہو آر واچنگ اٹ. آپ دکھا رہے ہو کہ بندہ گناہ کر کے بچ جاتا ہے, اور آپ فار ایگزامپل چھوٹی سی مثال لیتے ہیں, اوشنز 11 ایک مووی تھی کافی عرصہ پہلے آئی تھی, اس میں بریڈ پٹ, جارج کلونی, they were supposed to be robbers, they were supposed to be thieves, ٹھیک ہے, but they were the heroes. And I fell victim to that as well. میں سمجھتا تھا بریڈ پٹ سے کول بندہ کوئی نہیں ہے, جارج کلونی سے انٹیلیجنٹ بندہ کوئی نہیں ہے جس نے وہ پورا, ہاں ٹھیک ہے آپ نے دکھایا کہ اس نے کسینو کو راب کیا, ٹھیک ہے, تو کسینو والا بھی 2 نمبر تھا اور آپ بھی 2 نمبر ہیں, لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک 2 نمبر کو نا ہیرو بنا لیا. حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ اللہ اور رسول کے لیے کوئی بڑے کوئی نوبل کاز پہ نکلے ہوئے تھے, کہ چلو ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا جی میں چوری کر رہا تھا لائک رابن ہوڈ, آئی واز رابنگ دا رچ ٹو فیڈ دا پور, جس طرح آج کل منی ہائسٹ کے بارے میں لوگ بہت بات کر رہے ہیں کہ جی وہ بھی یہ کانسیپٹ دکھانا چاہ رہے ہیں, بٹ اٹس ویری 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 وائلنٹ. اینڈ سو اف یو ایون شو اے کانسیپٹ لائک رابن ہوڈ کہ جو جا کے he robs the rich to feed the poor, یہ لوگ کیا کر رہے تھے, they were only doing it for their own selves, کہ جی we make I don't know $13 million per person and we go rich. سو آپ کیا کر رہے ہو, آپ چوری کرنے کو نارملائز کر رہے ہیں, کول بنا رہے ہیں, ایون کول بنا رہے ہیں. اینڈ یہ ہوا ہے کول بنا رہے ہیں. دیکھیں اسکار فیس, گاڈ فادر, جتنی بھی گینگسٹر موویز آپ اٹھا کے دیکھنا شروع کریں جہاں پہ آپ نے بڑے بڑے گینگسٹرز کو آپ نے نا کول بنایا. میں خود مجھے آئی مین آئی گرو اپ واچنگ اسکار فیس اینڈ گاڈ فادر اینڈ آل دیٹ, اور ہمارے کمروں میں ان کے پوسٹر لگے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, یعنی ان کے پوسٹر لگاتے تھے کہ یو نو دس از دا کائنڈ آف لائف اسٹائل آئی وانٹ ٹو ہیو. یار وہ جو ایون بالی ووڈ میں آپ ایگزامپل دیا کرتے تھے کہ جب ہیرو ہیروئن کو رات کے اندھیرے میں لے کے جا رہا ہوتا ہے بھگا کر, تو وہ جو باپ کے پاس سے چابی اٹھاتا ہے, تو آپ کا دل کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ باپ اٹھ جائے فوراً سے ان کو پکڑ لے, بالکل, یا آپ اندر سے چاہ رہے ہوتے ہو کہ نہیں باپ کو کوئی پتہ نہ چلے اور یہ سکسیسفلی بھاگ جائیں. سبحان اللہ, بہت اچھی مثال دی ہے. یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا نارملائز ہو چکا ہوا ہے یہ معاملہ
کہ we are even sympathizing with the wrongdoers. The wrongdoers, اصل میں ہوتا یہ آپ مانیں یا نہ مانیں, جب ایک میڈیا پہ آپ ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, ایک مووی میں یا ایک کلپ میں ایک بنا ہوا ہے, اب وہ بنا ہوا ہے ایک خلوت میں بنا ہوا کلپ تھا, وہ کوئی سوسائٹی میں شاید نہیں ہو رہی تھی وہ چیز, لیکن آپ کو دیکھنے والے کو فیل یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار دس از ہاؤ اٹ ہیپنس, ایوری ون از واچنگ دیٹ, اس کو یہ ایک چیز فیل ہو رہی ہوتی ہے سائیکولوجیکلی کہ یار سب یہ دیکھ رہے ہیں, دس از ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی ناؤ. نہیں وہ اس کو نارمل لگ رہا ہے. اصل میں سینسرشپ کا جو ہے نا وہ رولس بھی بڑے آہستہ سے انہوں نے بڑے طریقے سے چینج کیے ہیں. سینسرشپ کے رولز جو ہے نا وہ پہلے بڑے سخت ہوتے تھے تمام تر ممالک کے اندر, ٹھیک ہے, اوبیسلی جس کے اندر پہلے آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز بھی رکھی ہوتی تھی کہ آپ نے یہ والی باؤنڈری کراس نہیں کرنی ہے, آپ نے دین کے بارے میں یہ بات نہیں کرنی ہے, آپ نے فلانی ریس کے لوگوں کے بارے میں یہ کامنٹ نہیں کرنا ہے, یہ سینسرشپ رکھی ہوتی تھی پہلے. اب آہستہ آہستہ کرتے 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 وہ دین کے بارے میں تو بالکل ساری باؤنڈریز ختم کر دی ہیں. آپ نے جو بولنا ہے دین کے بارے میں آپ بولو, سینسر بورڈ وونٹ کیئر ون بٹ, ٹھیک ہے, آپ کی مورل ویلیوز کے بارے میں آپ نے جو بولنا ہے بولو, سینسر بورڈ وونٹ کیئر. یہ میں ویسے پاکستان کی بات, میں تمام تر ممالک کی بات کر رہا ہوں. Sensor board will confuse it کہ how will you define obscenity. ایگزیکٹلی. اور اب جو صرف سینسر بورڈ کا کام رہ گیا نا, اب سینسر بورڈ کا کام یہ رہ گیا جو ایکسپلیسٹ ایکٹ ہوتے ہوئے چیز ہے, یا جو مثال کے طور پہ آپ کا جو بالکل ایکسپلیسٹ باڈی پارٹ ہے آپ کا بس وہ نہیں ہونا چاہیے, اس کے علاوہ چاہے ٹچنگ ہو رہی ہے, اس کے علاوہ اف یو آر میکنگ سم تھنگ لک لائک اٹ, آپ کو امپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی دکھاؤ. ویسے کس سینسر بورڈ کی بات کر رہے ہیں آپ, پاکستان کے سینسر بورڈ کی؟ میں گلوبلی بات کر رہا ہوں, کہ میں بتا رہا ہوں کہ گلوبلی تو سمجھ میں آتی ہے بات. ایون وین یو وہ فیس بک کی آپ وہ والی گائیڈ لائنس دیکھیں گے نا اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو وہ ایگزیکٹلی یہ ہے, لیکن یہاں کی گائیڈ لائنس کیا ہیں, دس از اے کوسچن. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آہستہ آہستہ چاہے وہ گلوبل ہو چاہے وہ پاکستان ہو, ہم نے نا ان کا لیول پہلے یہاں تھا, ہمارا یہاں تھا, اب دونوں لیول آہستہ سے نیچے آتے جا رہے ہیں. ہم وہاں پہ چلیں گے جہاں پہ وہ پہلے تھے, اور وہ اس سے بھی جو ہے نا وہ مزید نیچے چلے گئے. دس از دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک. اور پاکستان کے اندر بھی ہم اکثر لوگ نا بار بار یہ کنفیوز کر دیتے ہیں, جس کو ہم کرپشن کہتے ہیں نا, کرپشن. وین آئی اسپیک آف, آئی آفن سے دس, جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں, واٹ از دا فرسٹ تھنگ دیٹ کمز ٹو یور مائنڈ؟ سیاستدان. مانیٹری کرپشن, پیسوں کی کرپشن آتی ہے جی. کرپشن کا مطلب یہ ہے کہ پیسوں کی کرپشن ہو گئی. Nobody ever talks about ideological corruption. Nobody ever talks about moral corruption, جو ہمارے معاشرے کو تباہ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مورلی کرپٹ ہے, کوئی جس کا کردار اچھا نہیں ہے, تو وہ جو مرضی کرے. اگر وہ فائنینشلی بندہ کرپٹ, پیسے نہیں مارتا نا کسی کے, اس کا مطلب ہے وہ بندہ بڑا زبردست. اور یہ چیز ہم نے نا اسٹیبلش کر دی, اور یہ جو ہے نا یہ لبرلزم کی برکات ہیں, جو کہ جس طرح عمر بھائی نے کہا, ہر باقی سب معاملات جو ہے نا وہ اس کے ذاتی معاملات. اچھا, ایک ہمارا ٹاپک جو آج کا تھا ویسے وہ تھا فحاشی کی جڑ, ٹھیک ہے, اور اس میں امپلائڈ تھا کہ وہ لبرلزم ہے, ٹھیک ہے. یعنی میں نے دیکھا تھا ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ بھی چل رہا تھا فحاشی کی جڑ لبرلزم, ٹھیک ہے, تو اسی سے ریلیٹڈ ہم نے آج کا ٹاپک. ہاں, دے انڈرسٹینڈ کہ فحاشی کی جڑ لبرلزم ہے. اچھا, یہ جو فحاشی واقعی میں ہمیں میڈیا پہ نظر آتی ہے, یہ تو واضح ہے کہ اسلام اس کو پروموٹ نہیں کرتا, اسلام اس کے بلکہ مخالف ہے, اسلام اس کے اگینسٹ ہے. جو ابھی ہم نے پرنسپلز کچھ لے ڈاؤن کیے ہیں کہ ایک تو فالس نیوز کو پروپیگیٹ نہیں کرنا چاہیے, ہر بندے کی جان کی, مال کی, عزت کی, نسب کی, عقل کی حفاظت جو ہے یہ مقاصد شریعہ کے اندر ہے کہ اس کو سیف گارڈ کیا جائے. اینڈ یو شوڈ ناٹ اسٹارٹ بلیمنگ پیپل ایون اف یو ہیٹ دیم اور ایون اف یو ڈس ایگری ود دیم ٹو دی nth ڈگری. آپ ان کے بارے میں فضول کی بات شیئر نہ کریں جو آپ کو انفارمیشن یعنی کنفرم ہی نہیں. جسٹ اپنے بغض کی وجہ سے, اپنی نفرت کی وجہ سے ڈونٹ ڈو انجسٹس ٹو اینی ون, ٹھیک ہے. دیٹس واٹ اسلام ٹیچز. دوسری بات یہ کہ جو ہم نے ابھی دو پرنسپل بتائے تھے کہ ایک تو گناہ کو پروپیگیٹ نہیں کرنا, گناہ کو آپ نے دکھانا نہیں ہے, گناہ کو آپ نے نارملائز نہیں کرنا. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے چلے اسٹوری بتا ہی دی ہے, بچوں کو بھی ہم اسٹوریاں سناتے تھے, چاہے کہانیاں سناتے ہو یا کچھ بھی کرتے ہو, اس میں دا بیڈ گائز always lose in the end. Yes. That's the, I mean, at least that's the kind of stories I was brought up with. I mean, even جب میں سپر مین کی کامکس پڑھتا تھا یا بیٹ مین کی یا اور بھی کوئی اسٹوری بکس بھی پڑھتا تھا, ہارڈی بوائز ہو یا کچھ بھی ہو, you know, the bad guys always lost. And the heroes were the ones who were chivalrous, who were courageous, who were brave, who were noble, who never beat on the poor or the oppressed or the weak. But now it is strange because ہم عجیب ٹائمز میں رہ رہے ہیں جہاں پہ now it's no longer heroes versus villains. Now it's villains versus super villains. So it's like now you have people like Suicide Squad, ٹھیک ہے, سارے کے سارے ایول لوگ ہیں,
وہ جو ہے مزید ایول لوگوں کے خلاف جا رہے ہیں بیکاز گورنمنٹ ان کو لے کے آنا چاہتی ہے. آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جس طرح بھی میں نے آپ کو منی ہائسٹ کی ایگزامپل دی. مجھے کسی نے بتایا گیم آف تھرونز کے بارے میں کہ اس کا بھی پورا بیک ڈراپ یہی ہے کہ یو ہیو پیپل ہو آر کمیٹنگ انسیسٹ, پیپل ہو آر کمیٹنگ سیکشل ریلیشنز لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر, بڑے حرام ترین کام کرنے والے لوگ ہیں, اور اینڈ میں جا کے کہیں سیزن جب ختم ہوتا ہے, جتنے بھی سیزن گزرے ہیں, اینڈ میں دکھاتے ہیں کہ جی وہی لوگ ہیروز ہیں آپ کے. سو بیسکلی آپ یہ دکھا رہے ہو. اور پھر اسی طرح سے ایون آپ کے جو سپر ہیروز کوٹ ان کوٹ آ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کیا آ رہے ہیں کہ فلاڈ ہیروز آ رہے ہیں, مطلب دے آر ڈوئنگ بیڈ تھنگس بٹ ان دی اینڈ دے سیو دی ورلڈ. اور اس کی کلاسیکل ایگزامپل پرانے ہی وقتوں کی بتا رہا ہوں, ابھی تو خیر یہ تو بہت ہی ایکسٹریم پہ چلا گیا. اٹ اسٹارٹیڈ ود جیمز بانڈ. اب آپ کو یار جیمز بانڈ کی طرح آپ نے رگڑنا شروع کر دیا. جیمز بانڈ ہیرو ہی ہے نا, ولن تو نہیں ہے. جیمز بانڈ اگر اسلامی شریعت میں ہوتا سب سے پہلے اس کے اوپر زنا کا فتویٰ لگنا تھا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایک تو وہ اپنی ہر یعنی مووی میں نا زنا مطلب کر رہا ہوتا ہے, نمبر 1. نمبر 2 وہ شراب پی رہا ہوتا ہے, وڈکا مارٹینی اس کا چل رہا ہوتا ہے. اور نمبر 3 کسینو رایال جوا بھی کھیل رہا ہے. تو ایک بندہ جو جوا بھی کھیلتا ہے, جو شراب بھی پیتا ہے, جو زنا بھی کرتا ہے, لیکن وہ کرپٹ نہیں ہے نا, وہ فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے. سو دیئر فور مورل کرپشن مینز ڈڈلی اسکواڈ, اٹ مینز نتھنگ. مورل کرپشن مینز نتھنگ, بس پیسے ہی کرپشن نہ کرے. یہ کیا ہے؟ دس از پیور لبرلزم. Because what is liberalism? Liberalism یہ کہتا ہے کہ you can follow your desires, you can follow your will. Every individual has the right to do whatever he or she wants as long as it doesn't harm anyone. This is the hedonistic principle, right? آپ اپنے desire کو follow کرو, آپ اپنی نفس کو follow کرو, maximum pleasure کی طرف جاؤ. ہاں اس سے harm principle attach کر دو کہ اس سے کسی کو harm نہیں ہونا چاہیے. بٹ وہ جو harm دیکھ رہے ہیں وہ بڑا لمیٹڈ سکوپ میں ہارم دیکھتے ہیں کہ امیڈیٹ کوئی ہارم نہیں ہونا چاہیے, لانگ ٹرم ہارم کوئی نہیں. ہیروز پہ نا تڑکا بھی اب لگ رہا ہے ایل جی بی ٹی کیو کا. اب جو ہیروز آ رہے ہیں نا وہ ایک ایڈڈ فلیور کے ساتھ آ رہے ہیں, وہ ایل جی بی ٹی. میڈیا نے نا بڑے مزے سے بڑی خوبصورتی سے نا آپ کو پہلے, مجھے پتا ہے اصل لائف میں ہم سب کو پتا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ کوئی شخص نہیں ہوتا. میری بھی بہت ساری بری کوالٹیز ہوں گی, ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے جو بہت برا آدمی ہے لوگوں کو لگتا ہے اس کی بھی بہت ساری اچھی کوالٹیز ہوں گی, ٹھیک ہے. تو کوئی بندہ بھی بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتا. میڈیا جو ہے وہ ہمیشہ سے اسٹوری ٹیلنگ کرتا ہے نا, تو میڈیا کا کام تھا کہ آپ نے ایک اینڈ میں آپ نے ایک اچھا میسج دینا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی نا تھیم ہوتی ہے, چاہے مووی ہے چاہے ڈرامہ ہے, اس کی تھیم ہوتی ہے. اس میسج کو افیکٹولی کنوے کرنے کے لیے آپ نے ہمیشہ بلیک اینڈ وائٹ شو کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ پوری پیچھے مووی تیار کرتے ہیں نا, پیچھے پوری ایک اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں, کریکٹر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس طرح. تو آپ نے دکھانا کہ یہ بندہ برا ہے اور یہ بندہ اچھا ہے. اب آپ نوٹ کریں, اب میڈیا جو بندے دکھاتا ہے, جس طرح زیادہ نے بات کی, وہ جو ہیرو بھی دکھا رہا ہے اور جو ولن بھی دکھا رہا ہے. اب کئی دفعہ ولن کی بھی اچھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں, اور ولن کے جو اس کا کرائم ہے اس کو جسٹیفیکیشن بھی دکھا رہے ہوتے ہیں اس کی, ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ جو برا انسان, جو اچھا انسان ہے, جو ہیرو ہے, اس کی بری کوالٹیز بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کے اندر یہ فلاز زیادہ بھائی والی بات. یعنی ہم نے کیا کہ ہم نے بیسیکلی جو بلیک اینڈ وائٹ اسٹوری ٹیلنگ کا اسٹائل تھا اس اسٹائل کو ختم کر دیے. وی اونلی لیفٹ گریز, ٹھیک ہے, صرف گریز. You have now characters like for example Deadpool آ رہا ہے, ٹھیک ہے. Deadpool ایک ایسا کریکٹر ہے جو کہ کامکس میں بھی pretty much ایسا تھا, لیکن مووی میں کیا کر دیا, اس کو نا مزید ایگزیجریٹ کر دیا, جہاں پہ وہ he might be using foul language, he might be doing filthy things, but at the same time he's a hero. And at the same time میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹلی مجھے کسی نے اس کا جوکر جو فلم ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے اس کا بتایا کہ ایٹ دی اینڈ وہ جو سین اس کا انہوں نے بھیجا جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جوکر کو انہوں نے نا کائنڈ آف جسٹیفائی کیا ہے کہ یو نو ہی از جسٹ مس انڈرسٹوڈ. ایگزیکٹلی میں یہی کہنے لگا تھا. آپ دیکھیں جوکر اور بیٹ مین کی کلاسک ایگزامپل ہے کہ بیٹ مین کیا کیا کرتا رہتا ہے, پلے بوائے, ٹھیک ہے, بروس وین کے نام سے, ٹھیک ہے, وہ کیا کیا کرتا رہتا ہے. اور اینڈ میں اور جو جوکر ہے وہ برا دکھایا ہوا ہے, لیکن بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جب آپ ان سے پوچھیں گے نا کہ آپ who made more sense, وہ کہتے ہیں جوکر made more sense. اس سے بھی بڑی ایگزامپل اسٹار وارز کی ہے جس میں نا ایک جگہ پہ بڑا سینک وہ ڈائلاگ جس کو کہتے ہیں نا صحیح بڑے نپے تلے ہوئے ڈائلاگس, اس میں وہ جو سیٹنک, مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے یار, ویسے یہ دکھا لارڈ سیتھ وہ تو نہیں ہے, وہ جو ہوتا ہے دارتھ ویڈر کی بات نہیں کر رہا, میں نے نہیں دیکھی, میں صرف وہ دیکھیں. اس میں وہ کنورسیشن یہ دکھا رہے ہیں کہ یار یہ ایول اینڈ گاڈ از اونلی اے پرسپیکٹیو ایکچولی, رائٹ. I mean which side you choose, that is what actually matters. اگر آپ ایول ڈیول کی سائڈ پہ آ جائیں تو I mean وہی چیزیں ہو رہی ہیں جو گاڈ کی سائڈ آپ کو جو اپوزٹ ڈائریکشن میں نظر آ رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ جس سائڈ پہ بھی ہوں گے آپ کو اس کا اپوزٹ جو ہے نا وہ بس برا لگے گا. آپ یہ صرف پرسپیکٹیو ہے, وہ بالکل نارملائز کر رہے ہیں اس کو, یعنی گاڈ. اور اچھا یہ جو مجھے جب یہ جو ہے نا جوکر والا کلپ میں نے دیکھا
اور میں نے بچپن میں کیونکہ ٹو بی اے ہیوج فین آف سپر مین اینڈ بیٹ مین کی خاص طور پہ جو سپر مین کی ایکشن کامکس بھی ہوتی تھیں, لائک سپر مین کی ڈفرنٹ جانر آف کامکس تھی, پھر ایکشن کامکس تھی وہ بھی سپر مین کی تھی, اور پھر بیٹ مین کی ایک بیٹ مین کامکس کی سیریز تھی, اور پھر ایک تھی ڈیٹیکٹیو. اچھا ڈیٹیکٹیو کے اندر جو کہ بیٹ مین کی ہوتی تھی, اس میں بیٹ مین اینڈ رابن یوز ٹو کائنڈ آف ٹیم اپ اینڈ ڈو تھنگس رائٹ. اچھا اس میں مجھے یاد ہے ایک 4 پارٹ کامک سیریز تھی جس کا نام تھا A Death in the Family. شاید ابھی بھی میرے گھر میں کہیں وہ اولڈ کبرڈز میں کہیں پڑی ہو. A Death in the Family, me, I think I was about 7th class میں تھا, 6th class میں تھا maybe. I read it back then and it had such a profound impact on me to make me realize that Joker is the most villainous character on the face of this earth. Because ہوتا کیا ہے کہ بیٹ مین کی کامکس میں عام طور پہ مرتا کوئی نہیں تھا, یعنی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں, لوگ جو ہے وہ جیل چلے جاتے ہیں, لیکن مرتا کوئی نہیں تھا. That was the first comic جہاں پہ جوکر جو ہے نا, مطلب وہ کامک بک کے 2 پیجز ہیں نا, تو وہ پکچر تو وہ جتنی پکچرز بنی ہوئی ہیں نا ان سب میں جوکر کا ایک بہت ایول سا اسمائل بنا ہوا ہے. He's smiling and his mouth is open and he's hitting Robin with the crowbar. ٹھیک ہے, اینڈ وہ ہر پکچر میں نا he keeps hitting him اور پھر وہ اس کے ساتھ بام پلانٹ کر کے چلا جاتا ہے and just Robin is basically smashed to pieces. اور آخری جو کور اینڈ میں فل پیج تھا, یعنی جو لاسٹ پیج تھا فل پیج تھا, جس میں بیٹ مین نے نا رابن کی جو بھی ریمینز ان کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, رابن بیچارہ بالکل تباہ ہو چکا ہے, اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے and almost like Batman falls to his knees and he cries. Now that made me think of Joker as the most villainous character. This character can have no excuse. But when I saw the other clip, that made me realize, and even if I look at it from a completely unbiased perspective, کہ بیچارہ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ, بیسکلی جسٹیفائنگ وائی جوکر از ایول, میکنگ یو ہیو دس سافٹ اسپاٹ ان یور ہارٹ اباؤٹ ویلنس کیریکٹرز. کہ کوئی اب میں آپ کو فار ایگزامپل, آپ یو کین میک اے مووی اباؤٹ فرعون اینڈ میک ہم لک لائک دا گڈ گائے. You can make a movie about Pharaoh and اس کے اینگل سے آپ مووی دکھائیں اور آپ دکھائیں وہ جو کچھ برا کر رہا نا یار اس میں, بس ہمیں نا بچپن میں ہی مس انڈرسٹوڈ, اصل میں اس کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں یار, اصل میں اس کو کسی نے, اس کو ماں کا پیار ہی نہیں ملا یار, اس کو باپ کی محبت سے محروم رہا, اس لیے وہ فرعون بنا. آپ یہی اسٹوری ابلیس پہ بھی لگا سکتے ہیں. confuse them in a way that they cannot even realize کہ we are confused. جی اصل میں دیکھیں مسئلہ پتہ کیا, مسئلہ یہ ہے جو بھی حیدر بھی بات کر رہا تھا, وہ یہ ہے کہ رائٹ اور رانگ کی لائن کو بلر کر دو. Who is to say what is right and what is wrong? Who is to say کس میں سے صحیح کس نے کیا, یعنی it's all grey, it's all grey. So کوئی بندہ زنا کر رہا ہے, it's وہ اس کا بزنس ہے. Understand them properly actually. This is the argument. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے میڈیا میں کئی سالوں سے ہو رہی ہے, اور اب یہ اپنے کائنڈ آف کلائمیکس پہ پہنچ چکی ہے, جہاں پہ now it's so blatant کہ اگر آپ اس وقت بھی آپ کی آنکھوں سے پٹی نہیں اتری ہے نا, تو you will eat this nonsense every day. مجھے یہ بتائیں کہ پہلے زمانے میں سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ تھا جیسے آپ بتا رہے ہیں, یہ گرے کب ہوا اور کیوں شروع ہوا؟ 1999 سے شروع ہوا. کیا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں ہالی ووڈ کو بہت عرصے سے فالو کر رہا ہوں. میں آپ کو موویز کے نام بتا سکتا ہوں بیکاز میں پہلے ان کو یہ ساری سمجھے تھی کہ اچھا کون ہے برا کون ہے, اچھائی دکھانی ہے, اچھائی کو پروموٹ کرنا ہے, یو نو, چاہے ریلیجن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا, ابھی جو نارمل آپ کے نارمز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. پھر اچانک سے یہ کیا گڑبڑ ہوئی؟ اچانک سے تو خیر نہیں ہوا, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو اگر سال کہیں گے تو میں 1999 کہوں گا, اس لیے کیونکہ اس کے بعد نا ان کی جو کامیڈی موویز تھے نا اس میں فحش کانٹینٹ آنا شروع ہو گیا. لائک ایون دا نارمل فیملی کامیڈی موویز, اس کے اندر بھی نا انہوں نے they started making fun of or talking about sexual relations and things like that. تھوڑا سا نا انہوں نے اپنے کانٹینٹ کو اپ گریڈ تو نہیں کہوں گا, ڈاؤن گریڈ کیا مزید, اور اس کو نارملائز کیا. اینڈ a lot of these movies میں آپ کو پن پوائنٹ کر کے بتا سکتا ہوں کہ these movies caused a shock value. کہ یہ کیسے ہو گیا, مطلب because that was not seen on cinema before, that was not seen on movies before. So for example, every time you'll find a particular movie that basically pushed the envelope on violence اس اینگل سے دکھایا ہے کہ جہاں کبھی پہلے اتنا وائلنس نہیں دکھایا ہوگا, یا پھر فار ایگزامپل سیکشل ریلیشنز کو اس کانٹیکس میں دکھایا ہے, اس انداز میں دکھایا ہے جہاں پہلے یہ بات کبھی نہیں دکھائی ہوگی. سو دیو بین کانسٹنٹلی پشنگ دی انویلوپ, اور اب پتہ نہیں کہاں جائیں گے, یہ کس جو ہے نا مقام پہ چیزوں کو پہنچا دیں گے, بیکاز رائٹ ناؤ it's getting more and more worse, whereby no matter what kind of relationships you've had, even LGBTQ content itna zyada aa gaya hai, and they justify everything. And it's just not about Hollywood اور باقی چیزوں کی, اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے, you know, ہمارے میڈیا, ہم لوگ اصل میں فالوورز ہیں نا, ہم تو فالوورز ہیں, ہم تو شروع سے یہ کرتے ہیں. آپ 1980s کی بھی فلمیں اٹھا کے دیکھیں, it's always been this competition between India and Pakistan کہ جہاں پہ
स्टार्ट हॉलीवुड करता है और फिर या इंडिया पहले मूवी कॉपी बना लेता है 2 नंबर किस्म की, या फिर पाकिस्तान कॉपी बना लेता है उसकी ना, और लिटरली डाउन राइट स्क्रिप्ट वही होता है, नाम शाम बदल देते हैं, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट डाल देंगे, इंडियन, अच्छा या इंडियन पहले बनाएंगे तो पाकिस्तानी कॉपी कर लेंगे, ये बनाएंगे तो वो कॉपी कर लेंगे, बट इवेंचुअली वो ऊपर से रहा है, हमारे कॉलोनियल मास्टर से आ रहा है, वहां से टॉपिक शुरू होता है, हम उसको बहुत रेयर होता है कि हमारी ओरिजिनल स्टोरी किस्म, यानी आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि हम बहुत ना किसी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं जी, हम बड़ा उनको कूल समझते हैं और वहां से हम जो भी वो होता है ना, मुझे लगता है कि उमर भाई लोग इस वजह से शायद नहीं कर रहे, हमारे राइटर्स जो हैं या जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, मुझे ये लगता है कि सिंस जिस चीज़ में सेक्स ज़्यादा होगा, फहाशी ज़्यादा होगी, वो चीज़ ज़्यादा बिकेगी, ज़्यादा देखी जाएगी, तो मे बी वो कंपटीशन में आगे ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं ताकि लोग ज़्यादा देखें, उसको व्यूअरशिप इंक्रीज करने के लिए ना। देखें हर कैटेगरी की ना, मैं आपको बताता हूँ कि हर कैटेगरी की ना अपनी एक व्यूअरशिप होती है। अब देखिए बच्चों की मूवी में तो आप सेक्स दिखा नहीं सकते, ठीक है, वो बच्चों को माँ बाप ने नहीं दिखाना, इतना ब्लेटेंट आप नहीं कर सकते, हो सकता है 10 साल के बाद ये भी शुरू कर दें, इस वक्त नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको बच्चों की मूवी से भी रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, उनके अंदर अब वो अगर आप किसी एजेंडा के ऊपर हैं तो आप बच्चों की मूवी में भी कोई ऐसी थीम्स डाल सकते हैं जो आपके लिबरल एजेंडा के साथ मैच करती हैं। अच्छा, इसी तरह से फिर कुछ लोग होते हैं वो प्योरली एक्शन मूवीज देखते हैं, दे डोंट वांट द सेक्स सीन्स और एनीथिंग लाइक दैट, दे जस्ट वांट टू वॉच, फॉर एग्जांपल इट्स अ मार्शल आर्ट्स मूवी, समबडी वांट्स टू वॉच अ मार्शल आर्ट्स मूवी और इट्स एन एक्शन वॉर फिल्म, ठीक है, उसमें आप जबरन कोई चीज डालेंगे तो वो अननेचुरल लगती है और वो स्टोरी टेलिंग के लिए आपको पता चलता है यार ये 2 नंबर फिल्म है बिकॉज इसने जबरन ये सीन डाला है। सीन्स शुड नॉट बी फोर्स्ड, आई मीन दिस इज द ब्यूटी ऑफ डायरेक्शन कि आपको स्टोरी को फोर्स नहीं करना चाहिए, अगर आप फोर्स कर रहे हैं फिर आपको पता चल जाएगा कि ये मूवी जो है ना ये अपनी स्टोरी के साथ ऑथेंटिक नहीं है, इसने कोई 2 नंबरियां की हैं। मसला ये है कि अभी जो आपके पास कंटेंट क्रिएट हो रहा है, ये कंटेंट डिफरेंट ऑडियंसेस को पिच करते हैं और जो इनका नैरेटिव होता है, जो ये लिबरल माइंडसेट है, वो पिच कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक और ड्रामा है जिसको बड़ा लोगों ने कहा जी ओ हो कमाल ये वो, मुझे भी उसके रिव्यूज ही पहुंचे, मैंने खुद नहीं देखा, जिसमें पाकिस्तानी गालिबन एक एक्ट्रेस है और पाकिस्तानी एक एक्टर है मेरा ख्याल है, वो जाके इंडिया में जाके उन्होंने वो मूवी बनाई है और वो अमन की आशा टाइप मूवी है जहां पर उन्होंने एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर की स्टोरी दिखाई है और एक इंडियन आर्मी ऑफिसर की स्टोरी दिखाई है। अच्छा। दोनों मर जाते हैं और आप दोनों को काइंड ऑफ शहीद के जुमरे में नहीं लेके आते, यानी अगर इसको शहीद कहेंगे तो इसको भी शहीद कहेंगे, और दोनों की पेन स्टोरी आपने बना दी, स्टोरी डालने में क्या स्टोरी तो कोई भी डाल जो ना डाल सकते हैं, और इन दी एंड आप ये दिखा रहे हैं कि यू नो एट द एंड ऑफ द डे व्हाई डिड वी इवन सेपरेट, 2 नेशन थ्योरी का तो सत्यानाश हुआ ही, 2 कौमी नजरिया आपका गया भाड़ में, उसका क्या करना है हम लोगों ने, और फिर ये दिखाना कि जी नहीं जी हम तो बड़े प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं और ये हैं वो है, और एंड में आप ये दिखाएं कि जो इंडिया, क्योंकि जारी बात है वो इंडिया ने बनाई है, इंडिया की प्रोडक्शन है, ऑल्दो स्क्रिप्ट हमारा है, पाकिस्तान से आया है, ठीक है, स्क्रिप्ट पाकिस्तान से आया है, और जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो पाकिस्तान से आए, लेकिन आपने क्या किया कि आपने ऐसा एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया बिकॉज ऑफ स्टोरी टेलिंग, जहां पे आपने यानी जहां पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या ईमान लाने वाला और जो ईमान नहीं लाया वो बराबर हो सकते हैं, यानी आप उनको बराबर करके दिखा रहे हैं और आप दिखा रहे हैं कि दोनों ही मंजर है किसके पीछे बहुत बड़ा कौमी नजरिया का जिसने बड़ा they do this through media। मैं वैसे जब यहाँ पे एक बात, मैं एक मिसकंसेप्शन को यहाँ पे ना रखना चाहूंगा, वो हमें लगता है ऐसे कि अपेरेंटली लोग ये चीज देखना चाहते हैं इसीलिए वो चीज बनाई जा रही है। हाँ, ये भी एक जो हम ये समझते हैं, नहीं मैं ये एक्सक्यूज ही है बेसिकली। आप आज भी अगर जाएं, जितनी भी मूवीज की रेटिंग वेबसाइट्स हैं, आप उनके पास चले जाएं, चाहे वो क्रिटिक्स हैं, चाहे वो नॉर्मल जो रेगुलर व्यूअरशिप होती है उन लोगों की रेटिंग्स हैं, आप उन फिल्म्स की रेटिंग देखें जहाँ के जो जिन मूवीज की सबसे टॉप की रेटिंग्स हैं, जो मूवीज सबसे टॉप की रेटिंग्स वाली मूवीज हैं उनके अंदर वायलेंस, उनके अंदर गोर, उनके अंदर न्यूडिटी ये सबसे कम है, मिनिमम है ये। और ये बात ये साबित करती है कि यार जिन मूवीज जो है वो चलती किस पे और पैसे किस पे बनाती हैं और हिट किस पे होती हैं, लोग पसंद किसको करते हैं, जिसकी स्टोरी अच्छी होती है। पीपल डोंट वांट टू सी दिस नेसेसरीली, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, लेकिन ये कुछ लोग हैं जो ये लोगों को दिखाना चाहते भी हैं और हमारे अंदर से भी कुछ लोग हैं जो ये देखना चाहते हैं। ये शॉर्टकट्स होते हैं उस लेवल तक व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए ना, जिसपे एक अच्छी मूवी ने मेहनत करके बनाया था, उसको उस तक पहुंचाने के लिए या जल्दी रेवेन्यू अर्न करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। न्यूडिटी के सीन्स हो गए, कुछ एक्सप्लिसिट सीन्स हो गए, कुछ अननेचुरल इमोशंस दिखा के लोगों को एकदम वो किया कि ग्रैब कर लिया। अच्छा ज़िया भाई, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये किया था ना ड्रॉ के ये जो फहाशी की जड़ बेसिकली लिबरलिज्म है। लिबरलिज्म जी। मैं वैसे चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा ज़रा रिफ्रेश हो जाए
کہ کوئی مطلب ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ یار یہ لبرل سے آپ کو کیا پرابلم ہے, کیا ہے لبرلزم, کیا پرابلم کیا ہے لبرلزم میں؟ میرے پیسے دینے ہیں انہوں نے میرے سے ادھار لیا تھا, واپس نہیں کیا ابھی تک. نہیں اصل میں بات یہ دیکھیں, میں آپ کو نا ایک ان نٹ شیل بتاتا ہوں. دیکھیں ایک ہے اسلام. اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوگا وہ ماننا ہوگا, کیونکہ اللہ تمہارا خالق و مالک ہے. اللہ کے جو حکم ہے اس کی آپ نے تابعداری کرنی ہے, آپ نے فرما بردار ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی احکامات کا, چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, رازق بھی ہے. یہ اسلام ہے, ٹھیک ہے. لبرلزم یہ کہتا ہے کہ ایٹ دا ہارٹ آف اٹ وی ہیو انڈیویجول لبرٹیز, ٹھیک ہے. لبرل کہاں سے نکل رہا ہے؟ لبرٹی سے نکل رہا ہے. لبرٹی از فریڈم. تو فریڈم تو اچھی چیز ہے نا, لیکن وہ کہتے ہیں ایوری بڈی شوڈ ہیو انڈیویجول فریڈم. انڈیویجول فریڈم کیا ہے کہ آپ کی جو ذاتی معاملات ہیں, آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, کسی کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ایز لانگ ایز ٹو پیپل آر کنسینٹنگ, ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں یار اگر میں سیکشل ریلیشنز کرنا چاہتا ہوں کسی I am person A, I want to have sexual relations with person B. Person B could be of the opposite gender, could be of the same gender. It's none of your business. ہم دونوں کنسینٹ کر رہے ہیں, آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ نے ہارم پرنسپل بیچ میں ڈالا نا لبرلزم کے اندر, کہ آپ نے کہا کہ جی you can follow your desire as long as there is no harm. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کائنات کا پیدا کرنے والا نا, وہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں پہ ہارم لانگ ٹرم ہوگا, شارٹ ٹرم ہوگا, کیا ہوگا. دیکھیں مثال کیا ہے, مثال یہ ہے کہ ایک بچہ ہے, لیٹ سپوز وہ بچہ بالکل لبرل ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو ہمیشہ دو چوائسز دیتے ہو, آپ کہتے ہو بچے یہ اس پلیٹ میں چاکلیٹ پڑی ہے اور اس پلیٹ میں پالک ہے, کیا کھانا تم نے؟ کیا کھائے گا لبرل بچہ؟ ہمیشہ چاکلیٹ کھائے گا نا, ایوری سنگل ٹائم. اس کا دماغ خراب ہوگا, وہ پالک کھائے. پالک کیوں کھائے جب اس کے سامنے چاکلیٹ پڑی ہوئی ہے؟ اچھا اگر آپ اس کو اس انڈیویجول فریڈم کو ایکسرسائز کرنے دیں تو بچے کا فائدہ ہے نقصان ہے؟ نقصان ہے, ٹھیک ہے نا. اب بچے کو تو لانگ ٹرم ہارم نظر نہیں آ رہا نا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لانگ ٹرم نظر آ رہا ہوتا ہے. اور اگر اس کیس میں اگر میں ایگزامپل ہوں, ماں باپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ اگر چاکلیٹ کھاتا رہے گا اس کے دانت تباہ ہو جائیں گے, ڈائبٹیز سے مر جائے گا, 14 سال کی عمر میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز لے کے بیٹھا ہوگا. اف دس از آل ہی ایٹس اینڈ نو ایکسرسائز, بیچارہ لتھارجی اور یہ سارا کچھ. تو بیسکلی اس کو ہم کہتے ہیں کینڈی کھا لو کینڈی, نو پرابلم, بٹ بیلنس ڈائٹ رکھو, ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو بیلنس ڈائٹ. اب اسی کو میں ریپلیس کرتا ہوں ود این ایگزامپل. ایک بندہ وہ کہتا ہے I want to have open sexual relations with whomsoever I want, when I want, wherever I want, and I should have the liberty to do that. I should have the liberty to do that. So that's his opinion, right? وہ یہ چاہتا ہے. اسلام کہتا ہے نہیں, ایسا نہیں ہے. You cannot have sexual relations whenever you want, wherever you want. لوگ یہاں پہ دوبارہ کہیں گے آپ یہ مثال جو ہے نا بہت ایکسٹریم بتا رہے ہیں, لیکن یہ بالکل میں کلیئر کر دوں بالکل کہ جو جس طریقے سے بچے کے لیے ڈوپامین, یہ چاکلیٹ کھاتے ہوئے جو ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے, ایگزیکٹلی ایک ایڈلٹ کے لیے وہی ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے اور اس کے وہی ایکسائٹمنٹ لیولز ہوتے ہیں. میں ابھی رک جائیں, میں یہ بات کر رہا ہوں, لیٹ سپوز ایون اف دیٹ واز گڈ فار ہم, میں تو کہہ رہا ہوں اگر وہ سیکشل ریلیشن اس طرح سے ملٹیپل کرنا اس کے لیے ٹھیک بھی ہوتا. آپ یہ دیکھو اس یعنی ایک بندہ ہے جو کہ اپنے ہیڈنسٹک پلیزرز کو فلفل کرنے کے لیے ہی وانٹس ٹو ہیو اوپن سیکشل ریلیشنز wherever he wants whenever he wants, ٹھیک ہے. اور ایک بندہ ہے جس کو اسلام کہتا ہے کہ نہیں تم نے شادی کرنی ہے, تم نے لڑکی کا خیال رکھنا ہے, تم نے خرچہ پانی اٹھانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام اس کے نسب کو بھی بچا رہا ہے. ایوری چائلڈ دیٹ از بینگ بورن, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیومن رائٹس کا یہ تقاضا ہے اسلام کے اندر کہ وہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے, اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کی ماں اور اس کا باپ ہو, ٹھیک ہے نا. یہ کیسے کیا, I mean یہ کیسے کر دیا کہ آپ نے ملٹیپل ریلیشن شپ کر رہے ہیں, کہیں بچہ ہوا میری طرف سے آزاد ہے, وہ جو مرضی کرے. وہ بچہ جس معاشرے میں پیدا ہوگا, اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا شو کرتا ہے کہ جو بچے اس قسم کے بروکن فیملی یا جہاں ابا جان کا پتہ ہی کوئی نہیں ابا کون تھا, اس فیملی میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں 50% آر ڈراپ آؤٹس فرام اسکولس اینڈ موسٹ آف دا پیپل ان پریزنٹ پاپولیشن وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اس میں وہ لبرل بھائی کیوں خیال رکھیے دوسرے بندے کی طرح اسلام کا, کیونکہ لبرلزم تو مطلب خدا پہ تو یقین ہے ہی نا اس میں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس نے پیدا کیا, somebody please tell me, کہ کس نے یہ جنم دیا اس شخص کو جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور ساتھ لبرل بھی ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک بندہ سبمٹ کرے اپنی ول اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے معاشرے میں جو بھی احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ ہی چلوں گا جی, اور ساتھ ہی وہ لبرل بھی ہے کہ نہیں جی میں جو چاہوں مرضی کروں. یہ تو پیراڈاکسل ہے نا, یہ تو حلال شراب. Then how do people say that I am a liberal Muslim? That is somebody please define such a stupid of statement to say something like this. Is so obvious actually. زیادہ مسئلہ ان کا ہوتا ہے جو ذرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی دور جا رہے ہیں اور مطلب دین سے آلریڈی وہ سمجھ نہیں پائے یا پڑھا بھی نہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ دین چھوڑنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے,
اسلام سے باہر جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے ایک لیکن بہت اچھا way out ہے. ان کو نا معاشرے سے ڈر لگتا ہے, اپنے امی ابو سے ڈر لگتا ہے, ٹھیک ہے, اچھا ہاں, لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ لوگ شاید ایکسیپٹ نہیں کریں گے, یا شاید مجھے فوراً اسائلم نہ ملے, یا میں کسی باہر کنٹری میں نہ جا سکوں, یعنی وہ ہپوکریٹیکلی, تو وہ کہتے ہیں کہ میں لبرل مسلم بن جاتا ہوں, ٹھیک ہے, اور پھر ہمارے یہاں اسکالر بھی ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو اس چیز کو مزید ہوا دیتے ہیں. عمر بھائی نے پوچھا تھا نا کہ کیا مسئلہ کہ ہم لبرلزم کی بات کیوں کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ایٹ دا کور آف اٹ لبرلزم کہتا ہے کہ جو کرنا ہے کرو, جو ضیاء بھائی نے ایکسپلین کیا, اور ہم یہ کہتے ہیں مسلمان ایز بینگ مسلم, ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, یہ اللہ سبحانہ وتعالی کریٹر ہے. اچھا میری دو اس میں, اچھا نہیں ٹھیک ہے, دو مجھے یہ سمجھ آتی ہیں جو آپ لوگوں نے کی ان میں ایڈ کرتے ہوئے, کہ ایک تو یہ کہ لبرلزم جیسے آپ نے ڈیفائن کر دیا, میں اس کو ڈیفائن نہیں کر رہا, اگر اس طرح ہے نا جیسے آپ نے ڈیفائن کیا کہ واٹ سو ایور pleases to him actually, he would go and do that as long as nobody is being harmed. اس سے خود غرضی پیدا ہوتی ہے. یعنی بیسیکلی اگر آپ اس کو ذرا میکرو لیول سے دیکھیں نا, ہر لبرل جو ہے نا اپنے اسکوپ میں خود غرضی کے ساتھ چل رہا ہے, بس وہ اپنا پلیجر میکسیمائز کرنے میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس میں تھوڑا سا وہ آ جائے گا جی کہ نہیں وہ دوسروں کے لیے انسانی ہمدردی کے کام بھی ہوتے ہیں, کرتے ہیں, لیکن بیسک پرنسپل جو اس کے دماغ میں چل رہا ہے, جو اس کو ڈرائیو کر رہا ہے نا, وہ اپنی مرضی کرنا ہے, جس طرح سے اس کو ڈوپامین یا میکسیمم پلیئر ملتا ہے. دوسرا یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ ڈیموکریسی کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. جو ویسٹ میں ڈیموکریسی ہے نا, جو شروع میں تو صرف ڈیموکریسی کہا جاتا تھا, لیکن اب جب بعد میں اسلامک ریپبلک یا اسلامک ڈیموکریسی آ گئی یا کچھ اور فارمز بھی آ گئی, تو انہوں نے اس کو ذرا اسٹینڈ آؤٹ کرنے کے لیے نا انہوں نے کلیئرلی ڈیفائن کر دیا لبرل ڈیموکریسی. ویسٹ میں اب لبرل ڈیموکریسی ہے, یہ لبرلزم سے نکلی ہے ایکچولی. اور وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب لبرلز جو ہے نا وہ میجورٹی میں ہو جائیں گے نا, جن کو جیسے کہ آپ نے کہا کہ نہیں پتا کہ لانگ ٹرم پروز اینڈ کونس نہیں پتا ان چیزوں کے جن کو وہ چوز کر رہے ہیں, آپٹ کر رہے ہیں ایز سم تھنگ دیٹ از نارمل, دیٹ شوڈ بی الاؤڈ, جس کو وہ لا بنا دیں گے کچھ عرصے میں, کیونکہ لبرل ڈیموکریسی ہے. بالکل وہ سوسائٹیز آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ایسنس یہ ہوتا ہے, لبرل ڈیموکریسی کا ایسنس ہے کہ گے میرجز, سیم سیکس, ہوموسیکسول, گے پیپل who have married, they can adopt children now. Can you imagine that child being brought up by two gay people? Yani this is the essence of liberal democracy. If you let the liberalism go like that, eventually that will manifest into democracy, and then that democracy جس میں ساری دنیا بلیو کرتی ہے, مطلب انیہ بلیو کرتی ہے لبرل ڈیموکریسی پہ. اچھا یہ جو ابھی وہ اس طرح کے رولز بنائے گی. علی بھائی نے جو دو سوال پوچھے تھے نا, ایک تو یہ تھا کہ جو لبرل مسلمس اپنے آپ کو کہتے ہیں, دیکھیے اپنے آپ کو لبرل مسلم کہنا اٹس لائک این آکسی مورون, کہ جہاں پہ آپ, میں اگر یہ کہتا ہوں کہ جی میں کالا سا گورا ہوں, یا میں کہتا ہوں کہ میں چھوٹا سا لمبا آدمی ہوں, یا میں پتلا سا موٹا ہوں, ٹھیک ہے نا, تو یہ وہ چیزیں جو دو اپوزٹ چیزیں ہیں. لبرل کا مطلب ہے جو اپنے ڈیزائرز کو فالو کرنے والا, اپنے نفس کا پجاری, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم اے مسلم ون ہو سبمٹس ٹو دی ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ بالکل آکسی مورون ہے. ایک اور سوال جو آپ نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ شروع کہاں سے ہوا ہے. دیکھیے اگر اس کی آپ ہسٹری کو ٹریک کریں ویری بریفلی, بیسکلی یورپ کے اندر جو ہے نا جب انلائٹنمنٹ ایرا آیا تھا, تو اس انلائٹنمنٹ ایرا کے اندر, یا جس کو رینیسانس پیریڈ کہتے ہیں, اس کے اندر کیا ہوا تھا کہ بیسکلی ویسٹ جو ہے وہ دینی طبقے سے بھی متنفر ہو چکا تھا, اور بادشاہوں سے بھی, بیکاز دینی طبقہ اور بادشاہ آپس میں مل گئے تھے اور انہوں نے ظلم بھی کیا اور بہت برے کام بھی کیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مسلم ورلڈ کے اندر اسلامک گولڈن ایج چل رہی تھی. وی ہیڈ نو پرابلم ود ریلیجن اور ریلیجیس پیپل, بلکہ لوگ آ رہے تھے, لوگ یہاں پہ رہتے تھے, بڑے خوشی سے رہتے تھے. جوز اس کو کہتے ہیں, ہماری بھی گولڈن ایج وہی تھی انڈر مسلم رول. اینڈ یہ ایک آتھر ہیں ییل یونیورسٹی کی, ماریا روسا مینوکیل, انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ the Andalusian society was best for the Jewish people, مطلب سب سے زیادہ جوز اس میں خوش رہے ہیں. اچھا تو یہ تو اسلامک ورلڈ میں تھا, لیکن ویسٹرن ورلڈ کے اندر, یورپ کے اندر جو تھا نا, یعنی جو چرچ تھا اور جو اسٹیٹ تھی, they kind of merged and they basically laid havoc on the people. وہ لوگ اپریس سے اپریس ہو گئے, پیزنٹس بنتے جا رہے ہیں, بیچاروں کے پاس کچھ نہیں رہ گیا, اور بادشاہ امیر سے امیر ہو رہے ہیں. اس کے اوپر کیا ہوا, اس کے نتیجے میں نا ریولوشنز آئیں, فرینچ ریولوشن, یہ ریولوشن, وہ لوگوں نے کیا کیا, عوام کا سمندر تھا اور وہ اوپر جو 1% ایلیٹ بیٹھے تھے, عوام نے ان کو چوکوں میں لا کے ٹانگنا شروع کیا, مار دیا. ہوا کیا کہ ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا. وہ جو ویکیوم کریٹ ہوا, اس ویکیوم کے اندر بہت سارے فلسفی اور اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے, جیسے کہ جان لاک ہے, ڈیوڈ ہیوم ہے, جیریمی بینتھم ہے, بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوئے جو کہ فلسفی لوگ تھے. اسی طرح فرینچ فلاسفرز تھے, بہت سارے فرینچ لائرز تھے جنہوں نے آ کے اس پہ لکھا کہ ہاؤ شوڈ وی ناؤ گورن آور سیلفز, ہم کیسے اپنے آپ کو گورن کریں. تو بہت سارے آئیڈیاز اس میلٹنگ پاٹ میں آئے. ان میں سے ایک آئیڈیا یہ تھا کہ وائی ناٹ اسٹارٹ سم تھنگ کالڈ لبرلزم, جہاں پہ everyone should basically, کیونکہ اب اللہ کو تو نکال دیا نا, بیکاز ناؤ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی تھنگ
from religious people. So there is no God, there is no hereafter, there is nothing. So हम बिल्कुल secular mind के साथ इसमें जाएंगे. तो उन्होंने कहा कि देखो अब ये करते हैं कि हम अपने दिमागों से फैसला करेंगे what's good. तो फिर ये जो प्रिंसिपल आया ना कि hedonistic प्रिंसिपल क्या है कि people हम अपनी मोरालिटी कहाँ से लेके आए, क्योंकि एज रिलीजियस पीपल वो तो अल्लाह से आ रही थी, राइट एंड रॉन्ग का फैसला अल्लाह कर रहा था. अब हीडनिस्टिक प्रिंसिपल आ गया कि मैक्सिमाइज योर प्लेजर एंड मिनिमाइज योर पेन, मैक्सिमम प्लेजर फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मिनिमम पेन फॉर मिनिमम नंबर ऑफ पीपल. फिर इसमें प्रॉब्लम ये था कि अगर 10 लोग हैं वो एक औरत को रेप करना चाहते हैं तो ये तो फिर उनके हीडनिस्टिक प्रिंसिपल के मुताबिक है. तो उन्होंने क्या किया, फिर इसके अंदर हार्म प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करा कि अच्छा यू कैन मैक्सिमाइज योर प्लेजर and minimum pain for minimum people as long as nobody is harmed, as long as there is consent everything goes. So this is basically liberal philosophy in a nutshell. तो मैं आपको पूरी समरी बता रहा हूँ. अब जब ये लिबरल फलसफा पाकिस्तान की सरजमीन पर आया, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो ना इंडिया कंपनी आई, 1857 की जंग आज़ादी हुई वगैरह वगैरह, तो हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम यहाँ एस्टैब्लिश हुआ वो टोटली लिबरल थॉट पे बेस्ड था, जिसमें इस्लाम उसका एक छोटा सा कॉम्पोनेंट है. Islam is not the kull of your education system. Islam is a small part of it. And even if you fail it, no problem, we'll still promote you. तो अभी हमारी जो नस्लें पिछले 3 जनरेशंस जो आई हैं, मतलब 1900 से आप स्टार्ट करें और अब तक पहुंच जाएं 3 या 4 जनरेशंस, ये सारी की सारी जो जनरेशंस है ना, ये हमारे मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम से गुजरी हैं, जहाँ पे इस्लाम को, दीन को एक बहुत सेकेंडरी वैल्यू दी गई है. सो नतीजा ये निकला है कि अक्सर और बेशतर लोग ऐसे पैदा हुए हैं जिनका इस्लाम से ताल्लुक प्योरली रिचुअलिस्टिक है, बल्कि इस्लाम इज नॉट आवर वे ऑफ लाइफ. दिस इज अ सैड रियलिटी that we have not accepted Islam as our way of life. Islam is a small part of who I am. Islam is not completely who I am. I don't consider, like most people would not consider themselves to be completely Muslim उस तरह से. वो कहते हैं मैं फॉर एग्जाम्पल एक पाकिस्तानी हूँ जो कि फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, फलां पढ़ रहा है, और हाँ मैं जुमे की नमाज भी पढ़ लेता हूँ, और मैं ईद की नमाज भी पढ़ लेता हूँ, कुर्बानी के जानवर भी ले आता हूँ, और उसकी तस्वीरें खींच के मैं नेट पे भी डाल देता हूँ. कहते हैं ना कि मस्जिद में इस्लाम और वहीं छोड़ के आ जाते हैं जी. मस्जिद वो हमने कंपार्टमेंटलाइज कर दिया, हमने अपने ब्रेन के अंदर ना सेपरेट खाना बना दिया इस्लाम का, और वो इस्लाम हमें किसी के फौत होने पे याद आता है, हमें किसी की पैदाइश पे याद आ जाता है, हमें ईद पे याद आ जाएगा, जुम्मे को याद आ जाएगा, एट दैट कोई किसी ज़ल्ज़ले तूफान में याद आ जाएगा, लेकिन इट्स नॉट समथिंग दैट वी लिव आवर लाइव्स ऑन. वहां पे तो चर्च ने बेड़ा गर्क किया ना, उन लोगों का दिमाग खराब किया और फिर ये फिलॉसफी आई सामने. यहाँ इस्लाम ने लोगों का क्या मतलब बिगाड़ा है, और मतलब लिबरलिज्म पे उस तरह से मेहनत भी नहीं हुई. अगर आप यू गो बैक इनटू द हिस्ट्री, फिर भी इट प्रिवेल्ड. देखिए बात उसकी है कि जब 1900s में गोरा यहाँ पे आया ना, तो उसने आते ही आपके जो उलमा है उनको जीरो लेवल पे लेके, क्योंकि जो ना गोरा पावर में था, उसने कहा कि तुम्हारे जितने भी, क्योंकि हमारे मदारिस के अंदर उस टाइम पे साइंस और ये उलूम भी पढ़ाए जाते थे, मैथ्स भी पढ़ाई जाती थी, बिकॉज हाउ कैन यू टॉक अबाउट विरासत के मसाइल जब तक आपको अलजबरा नहीं आती. विरासत के मसाइल बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें आपको बड़ी हाई लेवल मैथमेटिक्स चाहिए. इसी तरह से बहुत सारे और मसाइल हैं जिसमें आपको वो नॉलेज होना चाहिए इससे पहले कि आप फतवा दें. तो हमने तो कभी, यानी जिस कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला सूरज और चांद तारों का जिक्र कर रहा है, उसी में नमाज रोजे का भी जिक्र हो रहा है. सो हमने तो कभी कंपार्टमेंटलाइज नहीं किया. लेकिन गोरे ने आगे क्या किया, उसने कहा सारे दीन वाले साइड पर हो जाओ, क्योंकि हमें बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है, दीन वालों ने हमारा तो बेड़ा गर्क किया, तो इनके पीछे लगे रहना तो ये तबाही करेंगे तुम्हें. हालांकि ये उनका जाती मशवरा था, उनकी जाती राय थी. यानी ये ऐसा ही है कि अगर एक औरत है, उसका हस्बैंड जो है वो बहुत अब्यूसिव है, वो सारी औरतों को कहे कि ऑल मैन आर डॉग्स बेसिकली, तो किसी ने शादी नहीं करनी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बैड था. तो यूरोप का एक्सपीरियंस यकीनन बैड था, हम खुद एडमिट करते हैं कि बहुत बुरा हुआ उनके साथ. चर्च ने और स्टेट ने जो किया बहुत बुरा किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तमाम रिलीजियस लोग जो है वो सारे पागल हैं और इस तरह की बात है. तो इन्होंने क्या किया, सेपरेट कर दिया. उनका सारे जो मौलवी है ना वो डब्बे में बंद हो जाए, आप उधर जाके खेलो, अपना अपना खेलो, ठीक है. हम लोग यहाँ पे खेलेंगे. जिनको जॉब्स चाहिए, जो कामयाबी चाहते हैं, जो दुनिया में एक्सेल करना चाहते हैं, वो मैट्रिक करेंगे, वो एफएससी करेंगे, वो ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे. तो इसमें इस ट्रैक पे जो लगेगा. अब जारी बात है, मटेरियलिज्म का एज ऑफ मटेरियलिज्म, एवरीबॉडी वांट्स मनी, नोबडी इज लुकिंग एट द हेयर आफ्टर एनीमोर. सो फिर क्या कर रहे हैं लोग, इसी स्ट्रीम में लग रहे हैं. एंड सो हमारे लिए अर्निंग अ लाइवलीहुड इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन प्लीजिंग अल्लाह सुब्हान ताला. तो इस्लाम ये नहीं कहता कि डोंट अर्न अ लाइवलीहुड, यू शुड, एंड यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट इन डूइंग दैट, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ लीविंग योर रिलीजन असाइड. असल में इसकी एक और ये एक तो आपने ये कर दिया ना, एक और स्पिरिचुअलिस्टिकली अंडरस्टैंडेबल रीज़न भी है पाकिस्तान वगैरह में. जैसे ये तो रीजंस हैं जो साहब बता रहे हैं, एक और वो है जो जैसे अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि ये इम्तिहान है, ये दुनिया,
اور جو ہمارا نفس ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس میں فرمایا ہے کہ وہ نفس وما سواہا، نفس کی قسم اور اس کو صحیح بنانے کی قسم. اب آگے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بتا دی ہیں جو بیسکلی اس سے سمجھ آتا ہے کیوں مسئلہ ہوتا ہے. قد افلح من زکاہا، جس نے اس نے فلاح پائی جس نے اس کو پاک کیا. یعنی یو ہیو ٹو اسٹرگل. یہ دنیا سجن المؤمن و جنت کافر، یہ بھی ایک یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ تو قرآن پڑھیں تو ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی میں ہیں. اصل میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام جو ہے نا وہ لانگ ٹرم بینیفٹ کے لیے نا آپ کو رولز کے ساتھ باؤنڈ کرتا ہے. لمٹس، رولز، یہاں پہ بھی لمٹ ہے، ادھر لمٹ ہے، بہت ساری کھلی جگہ بھی ہیں وہ ہم دیکھ نہیں پاتے عام طور پہ، ہمیں لمٹس ہی عام طور پہ نظر آتی ہیں. لیکن اسلام ان جنرل جو ہے نا آپ کو لانگ ٹرم بینیفٹ اور سوسائٹی کی جو بینیفٹ اچیو کرنے تھے ان سے کئی جگہوں پہ لمٹس لگاتا ہے. اب وہ لمٹس جو ہیں نا وہ مشکل ہوتی ہیں کئی جگہوں پہ فالو کرنا، جبکہ یہ جو آن دی ادر ہینڈ یہ جو لبرلسٹک ویوز ہیں نا یہ لمٹ لیس ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو خاص طور پہ یوتھ یا بندہ نا بڑا ایزی فیل کرتا ہے، بڑا اچھا فیل کرتا ہے، کنونس ہو جاتا ہے، شیطان دس اور تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ہمیں نا رولز دیکھیں. کسی بھی جگہ پہ آپ نے کامیابی اگر حاصل کرنی ہے نا، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو بڑی اسٹرگل سے گزرنا پڑتا ہے. اب اگر آپ سارا ٹائم کھیلتے رہیں، ادھر کرکٹ کا میچ ہے، میں ادھر جا رہا ہوں ٹرپ پہ، اور وہ آپ کا کورس بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور آپ اس کو کوئی دھیان نہیں دے رہے جو رولز جو جن کے ساتھ آپ کو ابائڈ بائی کرنا چاہیے تھا، تو آپ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو دیٹ ڈگری. تو سملرلی آپ اسلام ہمیں لانگ ٹرم سکسیس کے لیے نا پورے رولز اور سارا سیٹ کر کے دیتا ہے. ہمیں کیا ہوتا ہے مسئلہ کہ ان کے ساتھ چلنا مشکل ہوتا ہے. وہ مشکل جو ہے نا ہمیں یہ جو دوسری چیزیں آ جاتی ہیں سامنے یہ ہمیں اپنے ساتھ بھا کے لے جاتی ہیں. اچھا مائی ڈیئر بردرز ان اسلام، بات یہ ہے کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. آج آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی ایک مبارک دن ہے. مبارک اس لیے کیونکہ آج ہمارا مسجد لاک اپ کا ایونٹ بھی ہو رہا ہے یہیں اسلام آباد میں، اور ہم لوگوں نے انشاءاللہ وہاں پہ جانا ہے اور انشاءاللہ وہاں پہ اپنے جو بردرز آئے ہوئے ہیں مسجد میں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. جلدی ختم کریں ادھر بھی آنا. ہاں ایگزیکٹلی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے انشاءاللہ وہاں جانا ہے آج. ویسے جن لوگوں کو نہیں پتا مسجد لاک اپ کیا ہوتا ہے تو بتا ہی دیتے ہیں، تھوڑی سی مارکیٹنگ بھی اچھی ہوتی ہے. مسجد لاک اپ ایک ہمارا ایسا ایونٹ ہے جو کہ ہم لوگ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. اس میں ہم تمام ہمارے جو بھائی ہیں، کچھ سرٹن نمبر آف بردرز کو لے سکتے ہیں. ظاہری بات ہے لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے مسجد کی بھی، تو اس میں ہم ان کو پوری رات ہم مسجد میں رہتے ہیں. مسجد میں کیا ہوتا ہے، لیکچرز بھی ہوتے ہیں، گپ شپ بھی ہوتی ہے، کھانا کھانا بھی ہوتا ہے، گیمز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، کوئز کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں، اور رات کو قیام اللیل بھی ہوتا ہے، اور فجر کی نماز پڑھ کے ہم چھوڑتے ہیں ان کو. تو عشاء سے لے کے فجر تک آل نائٹ وی آر ایٹ دا مسجد اینڈ دیر از brotherhood. اٹس بیوٹیفل، اٹس امیزنگ. سو انشاءاللہ جن لوگوں نے اس دفعہ مسجد لاک اپ مس کیا ہے وہ نیکسٹ ٹائم کے لیے پہلے آئیں، پہلے پائیں. A lot of people contacted me personally کہ زیاد بھائی رجسٹریشنز کلوز ہو چکی ہیں، اب ہم کیا کریں. میں نے کہا بھائی اب بیٹر لک نیکسٹ ٹائم. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. سو خیر اینی وے ایز وی آر ریپنگ تھنگز اپ آئی جسٹ وانٹ کوئکلی آپ لوگوں سے ایک جو ہے نا کوئک پریکٹیکل ٹپس جو لوگ ہماری بات سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو ہم کیا کہیں گے کہ اس فتنے کے دور میں جب فحاشی جو ہے میڈیا پہ اتنی زیادہ ہے، واٹ کین وی ٹیل the parents or the youngsters who are listening کہ وہ کیسے اپنے آپ کو اس سے بچائیں اور وہ کہاں جائیں؟ میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اس کنفیوژن سے نا اور اپنے مائنڈ کو جو اسٹریم چل رہی ہے نا اس میں سے باہر آئیں. صحیح. اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ یور سیلف، یور ایگزسٹنس، اور کوشچن کریں بے شک، یو نو، اینڈ دین اسٹارٹ ریسرچنگ اباؤٹ اٹ. قرآن پڑھیں. یو نو وین یو گو بیک ان ٹو دوز ڈیز تو ہمیں بھی ان چیزوں کی سمجھ نہیں تھی. ہم جب دین میں نہیں تھے، یو نو، جب میں دین میں نہیں تھا مجھے بھی نہیں پتا تھا ان چیزوں کا. میں یہ سمجھتا تھا کہ قرآن بڑا مشکل کتاب ہے، میں تو نہیں سمجھ سکتا. لیکن جب پڑھنا شروع کی تو بڑی آسان لگی. اللہ تعالیٰ نے بڑی کلیئر کٹ باتیں کی، جیسے کہ ابھی آپ بھی آیات کوٹ کرے تو اٹس ویری سمپل. آئی ووڈ ایڈوائز کہ اسٹارٹ فرام ریڈنگ قرآن اینڈ انشاءاللہ یو ہیو یور. ایکسلنٹ. سو ریڈنگ قرآن نو میٹر ویئر یو آر، کم از کم ترجمہ تفسیر پڑھ لیں یا بیسک ترجمہ ہی پڑھ لیں ایٹ لیسٹ، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے اللہ رب العزت نے، رب کائنات نے کیا کہا ہے، آپ کو پتہ چلے. جی حیدر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ باقی سے باتیں تو ہم پہلے ہی آلریڈی کر چکے ہیں، لیکن اگر آپ ون لائنر میں کہنا چاہوں، میں کہوں گا کہ چاہے بچیاں ہوں ان کو ہمیں یہ سکھانا چاہیے اور خود بھی اپنے اس بات کو اندر انٹرنلائز کرنا چاہیے کہ وی ہیو ٹو بی پیپل ہو ٹیک اسٹینڈ ان اینی میٹر. گو ود دا فلو والا معاملہ اب نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ دا ون ہو فالس فار اینی تھنگ، who stands for nothing will fall for anything. یہ پکی بات ہے. تو اپنی ویلیوز کے اوپر کھڑا ہونا سیکھیں اور اسٹینڈ لینا سیکھیں. جب تک ہم لوگ اور ہماری اولادیں آگے سے اسٹینڈ لینا نہیں شروع کریں گی فار اسلام، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی کبھی کہ کس بات پہ رکنا ہے اینڈ ویئر ٹو ڈرا دا لائن. وہ ہمیشہ گریز میں ہی پھنسے رہیں گے اور وہ اپنی آئیڈینٹی بھول جائیں گے ہمیشہ. خوبصورت بات، خوبصورت بات. جی عمر بھائی. میں کوئکلی یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ میڈیا سے تعلق بھی تھا آج کی ہماری ٹاک کا، کہ یہ جو لاسٹ 20 ایئرز ہیں نا، سنس 2000 ٹرائی ٹو ریئلائز دیر ہیو بن سم ڈراسٹک چینجز. بہت زیادہ یہ جو سوشل میڈیا کے اویلیبلٹی کی وجہ سے ہماری پاکٹس میں انٹرنیٹ فراوانی کے ساتھ موجود ہے. یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں نا لاسٹ
years میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں start realizing it کہ there are very dangerous, there are very fast tools actually, they can bring you anywhere very quickly. Start realizing their harms and their benefits as well, as much as you can and as soon as possible. Don't go with the flow اس معاملے میں. It will take you یہ بڑا دور لے جا سکتا ہے آپ کو غلط جگہ پہ. سبحان اللہ. میں ایکچولی کامنٹ پڑھا تھا, کسی بھائی نے کہا کہ پلیز ایک دفعہ کہہ دیں کوٹلی ستیاں زندہ باد. تو یار کوٹلی ستیاں زندہ باد, میں کون ہوتا ہوں کوٹلی ستیاں کے خلاف بولنے والا؟ میری اوقات, میری مجال کے میں کہوں کہ کوٹلی ستیاں زندہ باد. ہیٹس آف کوٹلی ستیاں اینڈ مچ ریسپیکٹ فار برادر حیدر کیسر ستی who represents his hometown every single SNL. الحمدللہ علی کل حال. اچھا میں صرف یہ کہوں گا ریپ اپ کرتے ہوئے کہ دیکھیں جتنے بھی لوگ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں, ہماری جو بات سن رہے ہیں, وی نیڈ ٹو کریٹ آلٹرنیٹیو کانٹینٹ. ٹھیک ہے, علی بھائی کے ولاگس دیکھا کریں آپ, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو ذرا پتہ چلے کہ اچھی چیز کیا ہوتی ہے. بیکاز یو سی آپ بچوں کو بڑے آرام سے کہتے ہیں یار فلمیں دیکھنا بند کرو, ڈرامے دیکھنا بند کرو, یہ سب گاربیج اور فحاشی ہے, بٹ ٹھیک ہے وہ بند کر دے گا, بٹ وی ہیو ٹو پرووائڈ این آلٹرنیٹیو پلیٹ فارم. ابھی حکومت وقت نے کچھ کہا کہ جی ہم ارطغرل لے کے آئیں گے, ہم کچھ اسلامی ڈراماز لائیں گے. سنا ہے کہ کوئی صلاح الدین ایوبی پہ بھی ڈرامہ بن رہا ہے, اور لائک وائز پلیز ایسا کانٹینٹ کریٹ کریں. جو بھی میڈیا ہاؤسز کے لوگ ہیں, جو بھی لوگ چھوٹے چھوٹے لیولس پہ بھی کام کر رہے ہیں, پلیز کریٹ کانٹینٹ, whether it's for children, whether it's for teenagers, whether it's for the youth who are older than that, or even it's for adults. We need to create, چاہے شارٹ فلمز ہو, لانگ فلمز ہو, ڈراماز ہو, کچھ بھی ہو, we need to create content جو کہ لوگ دیکھ سکیں, کیونکہ آلٹرنیٹیو ہمارے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. And we need good quality story telling which is sharia compliant and جس میں اچھے moral lessons ہیں. نہ ہو تو چلو ولاگز ہی صحیح ہیں, انشاءاللہ اس میں کچھ سننے کو مل جاتا ہے, یا کوئی اور ہمارے اس طرح کی ویڈیوز ہم بنا لیتے ہیں جس میں تھوڑا بہت ایسا کچھ ہوتا ہے جو کہ آپ کے کیریکٹر کو بلڈ کرنے میں آپ کے کام آئے گا. تو انشاءاللہ آئی ووڈ ریکویسٹ ایوری بڈی ہوز ایسوسیٹڈ ود میڈیا ان اینی وے شیپ اور فارم, اپنی پاور کو کم مت سمجھیں. پلیز کم فارورڈ اینڈ ڈو سم تھنگ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے بچوں کو, ہماری بہن بھائیوں کو, سب کو اس فتنے کے دور میں بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ کتاب و سنت کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں, کوتاہیاں, گناہوں سب کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو نیست و نابود فرمائے جو اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں ایکٹیولی, جو دین کو برباد کرنا چاہتے ہیں, اور وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر فحاشی پھیلے اور مسلمان کرپٹ ہوں. تو یا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے, اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وی سی ایوری سنگل ڈے ہاؤ آر یوتھ از بینگ امپیکٹڈ بائی دس ٹوٹل اٹر نانسنس کائنڈ آف کنٹینٹ. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ I'll see you then. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.